रमज़ान, रौनक रमज़ान, रौनक रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन वअज्जिल फ़रजहुम। गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी का तलबगार और आइंदा गुनाहों की तौफ़ीक न मिलने का ख्वाहिशमंद मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ और आप सबको दूसरा रोज़ा बहुत मुबारक हो। जी मौसम भाई, आज के रौनक रमज़ान में हम आपके लिए वो तमाम सेगमेंट्स जो आपके पसंदीदा भी हैं और जिनकी बाज़गश्त आपको गुज़िश्ता बरस से अब तक सुनाई दे रही है वो ज़रूर लेकर हाज़िर होंगे। जिसमें पहला सेगमेंट होगा मेहमान खाना, जिसमें आपके पसंदीदा मेहमान हमारा साथ देंगे, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे रौनक रमज़ान का। फिर राह निजात होगी, जिसमें आज के मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और आज का मौजू है खिदमत इंसानियत का जज्बा। बिल्कुल, सुनहरे अक़बाल का सिलसिला जारी रखा जाएगा। आओ वादा करें, एक सेगमेंट है हमारा दावत रूहानियत में हम मुफ्ती साहब को ज़हमत देंगे। इसके साथ साथ दुआए खैर इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर होगी। मस्त हुआ में आपकी समातों में रस घोला जाएगा एक मनकबत के ज़रिए, और फिर हमद बारी ताला का सिलसिला होगा। नजराना अक़ीदत में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। और इस सेगमेंट को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिसका नाम है एहतमाम रमज़ान, और इसमें भी आपको लजीज और खुशबूदार डिशेस दिखाई भी जाएंगी, सुनाई भी जाएंगी, पकाई भी जाएंगी, और उसमें हमारा साथ देंगी हमारी शेफ़। लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि हम अपने मोहतरम मेहमानाने गिरामी जो हैं उनका तारुफ़ करवाते चलें आपसे। अल्लामा सैयद मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मिजाज बखैर हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की मुस्कुराहट ही ऐसी होती है कि दिन बन जाता है और रोज़ा कम लगने लगता है फिर उसके बाद। तो आज का जो मौजू है उसको हम छेड़ेंगे जब हम राह निजात तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी समातों को एक ज़हमत देना चाहता हूं ज़रूर, और ज़बरदस्ती देना चाहता हूं। अच्छा। क्योंकि आप मेरे हाथ लग गए। तो मैंने एक चीज़ और लिखी और मुझे उसका अपना हाथ आपके हाथ में दे दिया। आए आप सलामत रहें। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैंने एक चीज़ लिखने की जसारत की और मालिक ने अता की, तो आपकी इजाज़त से, और कोई आपके पास चारा भी नहीं। तो अब आप सुन के जाएंगे। जबरदस्ती। यहाँ दो सूरतें हैं। एक ये है कि हम जब पढ़ते थे ना तो हमारे उस्ताद साहब ने फरमाया कि तवज्जो से मत सुनना। अच्छा। शरीफ पढ़ाते हुए फरमाया तवज्जो से मत सुनना। हम मुताज्जब हो गए कि उस्ताद साहब फरमा रहे हदीस शरीफ पढ़ाते हुए कि तवज्जो से मत सुनना। हमने कहा उस्ताद साहब तवज्जो से क्यों नहीं सुने? हदीस फरमाया तवज्जो से सुनोगे तो जहन से निकल सकता है, तमाम तर तवज्जो से सुनो। असल बात ये है, तवज्जो से सुनेंगे तो ऊपर से भी गुजर सकता है, तमाम तर तवज्जो से सुनेंगे तो कल्ब में वो इल्का होता जाएगा और बसता चला जाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तहरीर में कहीं ना कहीं आप तमाम तर तवज्जो तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। सर, गुजारिश कुछ ऐसे है कि मासूमियत से शुरू होती है ये एक नज़्म कि बचपन में रख के रोजा यही सोचते थे हम। बचपन में रख के रोजा यही सोचते थे हम, अल्लाह तो राजी है मगर भूख लगी है। अल्लाह, बचपन की मासूमियत की बात है कि बचपन में रख के रोजा यही सोचते थे हम, अल्लाह तो राजी है मगर भूख लगी है। घर वालों से छुप के कभी पहुंचे जो किचन में, देखें तो जरा फ्रिज में कि लस्सी या दही है। मायूस होके यारों के संग करते थे बैठक और मुद्दा ये होता था दोपहर कड़ी है। अम्मी से चल के बात करें, पानी ही पी लें, बच्चे हैं ना हम, अपना तो रोजा भी चिड़ी है। इफ्तार की रौनक हो या सहरी की तैयारी, इस माह मुकर्रम की है हर बात प्यारी। बख्शिश की है रातें, तेरे महबूब की नातें, हसनैन व अली फातिमा ज़हरा की हो बातें। सुभान अल्लाह। आज़ान है, कुरान है, फरमान है तेरा, दिल में है पता कितना ही आसान है तेरा। बंदा ये गुनहगार परेशान है तेरा, नामों में तेरे नाम जो रहमान है तेरा। खाली नहीं लौटाएगा ईमान है मेरा, मस्जिद में जो आया है वो मेहमान है तेरा। बहुत अच्छा। सब खुश हैं, ज़मी है या फलक है मेरे मालिक, रमजान तेरी रहमत की झलक है मेरे मालिक। इंसान को अल्लाह का एहसान मुबारक, सब मोमिनों को रौनक़े रमजान मुबारक। मुझे एक बात याद आई मोहसिन भाई, बिस्मिल्लाह, कि एक बुजुर्ग जो थे दुर्वेश फकीर,
اچھا فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتا ہے فقیر. ولی وہ ہوتا ہے جو خدا کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، اور فقیر وہ ہوتا ہے جو خدا کی ذات کا مظہر ہوتا ہے. بھائی واہ واہ. اور رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ شکر خدا، آپ اللہ کی رحمت ہو. بہت سفر میں رہتے ہیں مجھے لگتا ہے. جی ماہ اعضا کے سلسلے میں، اس کے علاوہ محافل اور مجالس کے سلسلے میں بکثرت جانا ہوا وہاں، اور اس کے علاوہ پاکستان بھر میں شکر خدا. یہ جو پاک ہستیوں کا ذکر ہے یہ انسان کو دنیا بھی دکھاتا ہے، اور جو دنیا میں عبرتیں موجود ہیں وہ بھی دکھاتا ہے. آپ نے کیا زیادہ دیکھی، نعمتیں یا عبرتیں؟ جدھر نگاہ اٹھائیں پروردگار عالم کی نعمت بھی ہے اور عبرت بھی ہے، چاروں جانب. انسان کی ہدایت کے لیے عبرت ہے، اور ہمارا سانس لینا خود اس کی نعمت ہے. علامہ صاحب دیکھنے والی نگاہ بھی تو ہے نا، کہ وہ چنتی کیا ہے دیکھنے کو. یہ خود ایک نعمت ہے، یہ خود ایک نعمت. یہ خود ایک نعمت. جیسے محسن نقوی صاحب شہید نے فرمایا تھا کہ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے. تو وہ جو نگاہ ہے وہ اٹ سیلف ایک نعمت ہے. یقین بالکل ایسے کہ آپ صرف سرسری، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو راستے سے گزرتے ہوئے سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ آپ جیسے صاحب نظر نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ نگاہ سے پہلے تصور پاکیزہ ہونا چاہیے. تو اگر تصور میں پاکیزگی ہے تو پھر نگاہوں میں بھی پاکیزگی ہے، پھر سماعت میں بھی پاکیزگی ہے، بصارت میں بھی پاکیزگی ہے. اور اگر تصور پاکیزہ نہیں ہے تو نہ نگاہوں میں پاکیزگی آئے گی، نہ سماعت میں پاکیزگی آئے گی، نہ الفاظ میں پاکیزگی ہوگی، نہ خیال میں پاکیزگی ہوگی. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ انسان اپنا دل پاکیزہ کرے، اپنا خیال پاکیزہ کرے، تصور پاکیزہ کرے، اور یہ بغیر پاکیزہ ہستیوں کے ممکن نہیں. اب یہ پاکیزگی کا سفر جو ہے یہ کیسے طے کرنا ہے، یہ بھی ہم مفتی صاحب سے اور علامہ صاحب سے جانیں گے، لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد جڑے رہیے ہمارے ساتھ رونق رمضان. رونق رونق ویلکم بیک ٹو رونق رمضان، اور ہمارا فرسٹ سیگمنٹ ہے مہمان خانہ، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں جی محسن. جی بالکل، مہمان خانہ میں چل کر جانتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون تشریف فرما ہے. آج ایک ایسے مسیحا ہیں ہمارے ساتھ کہ میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ، کوئی سانحہ، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے شہر کراچی میں، یا اگر میں پورے پاکستان میں بھی کہوں تو بے جانا ہوگا، تو میں انتظار کرتا ہوں کہ وہاں پر یہ شخصیت جو ہیں کب پہنچیں گی، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل حکومتی اداروں سے پہلے یا حکومتی ترجمان سے پہلے یہ کوئی نہ کوئی حل نکال کر ہم تک پہنچا چکے ہوں گے، یا اس خبر کی اصل صورتحال یا اس واقعے کا جو گھیراؤ ہے وہ یہ کر چکے ہوں گے تب تک. تو میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ان سے ہم جانیں گے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا کیا انتظامات کیے جا چکے ہیں. ظفر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں فیصل علی خان صاحب. آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. کارڈ رکھ دی ہیں میں نے کیونکہ اب ظفر بھائی سے بات کرنے کے لیے مجھے کسی کارڈ کی محتاجی نہیں ہے. ظفر بھائی، رمضان کے حوالے سے ہم ابھی کل سارم برنی صاحب تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا کہ رمضان نہیں، ہمیں پوری سال بھر اور پوری عمر جو ہے اس پہ محیط ہے خدمت انسانیت کا سلسلہ جو ہے. تو یقیناً، لیکن ہاں مفتی صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہ ہمیں ریچارج کرتا ہے. رمضان ہمارے جذبات کو، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے واپس آتا ہے. تو رمضان میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آپ کو میں نے کبھی سکون سے بیٹھے نہیں دیکھا، یہ تو میں اس کا تو میں خود بھی چشمدید گواہ ہوں، لیکن رمضان میں کیونکہ آپ کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں تو کیا کیا اس بار؟ دیکھیں، رمضان میں سب سے مین مصروفیات تو یہی ہیں کہ چونکہ ہم نے اناؤنس کیا تھا 3.5 لاکھ فری ڈائلیسس کا سالانہ، اور 50 ڈائلیسس سینٹر کراچی میں، اندرون سندھ اور پاکستان بھر میں. تو اس رمضان ہماری کوشش ہے، جس طرح ہمارے 4 ڈائلیسس سینٹر کھل چکے ہیں، تو ہم رمضان کے اندر بھی ہر 5-5 دن کے وقفے سے ایک ڈائلیسس سینٹر کا افتتاح کرتے چلے جائیں گے. کیونکہ اس وقت ڈائلیسس جو ہے وہ پورے پاکستان میں پرائیویٹ اسپتال مافیاز اس سے مہینوں کا کروڑوں اربوں روپے کماتے ہیں. لوگ اپنے گھروں کی فائلیں رکھوا دیتے ہیں کہ بھائی میری ماں جب تک ڈائلیسس پہ آپ کرتے رہیے گا، جب 5, 7, 10 سال بعد ان کا انتقال ہو تو جتنا پیسہ بنتا ہو کاٹ لے کے باقی ہمیں واپس کر دے گا. اگر ہم نے دے دیا تو فائل آپ کو، مطلب ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ بھائی بیوی نے اپنی چین جمع کرا دی ہے، اب انگوٹھی دے دی ہے، اب کا پہلا کڑا دے دیا، اب دوسرا. کیونکہ دیکھیں اس نے تو ڈائلیسس کرانا ہے، ماں کو زندہ رکھنے ہفتے میں 3 ڈائلیسس ہوں گے. ایک ڈائلیسس بھائی اگر کوئی 15,000 کا بھی کروا رہا ہے
कोई 20,000 का करवा रहा था, हफ्ते के 60,000 रुपये कहाँ से लाएंगे, महीने के 2,40,000। तो अब बात ये कि हमने तो कोशिश ये की किसी भी सेंटर जहाँ भी हर आबादी में खोल रहे हैं और जहाँ खुलते जा रहे हैं, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन, समनाबाद, लियारी, कोरंगी, लांडी, जहाँ जहाँ भी खुल गए हैं वहाँ पर 1 रुपया चार्ज नहीं है। यहाँ तक कि खून की कमी के इंजेक्शन भी अगर है तो फ्री है। और उसके साथ साथ जो हमारा एक मेगा इवेंट है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अवामी सहरी जो हम कराते हैं, उसका सिलसिला नुमाइश औरंगी पे जारी है। और सिंध गवर्नमेंट ने इस साल एनओसी जारी कर दी थी हमें, क्योंकि असल में 2 साल कोविड था और इस प्रोग्राम में जितने दिन बढ़ते रहते हैं इसका क्राउड 40,000 तक पहुँच जाता है पर डे। और हमारी भी कोशिश होती है वो तमाम डिशेज़ जो महरूम तबका, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अपनी फैमिली के साथ तसव्वुर भी नहीं कर सकता किसी रेस्टोरेंट में जाके खाने का। मैं मान नहीं सकता, नस्लें गुजर जाती हैं, वो दिहाइयाँ तो नहीं बोलूँगा, नस्लें बोलूँगा कि मुमकिन नहीं है कि हमारे वालिद ये बोलेंगे मैं अपने बच्चों को कभी या उनके वालिद अपने बच्चों को लिए कभी 5 स्टार होटल के बूफे अफ्तारी या इसमें तो मुमकिन नहीं है। आज भी अगर किसी बड़े 5 स्टार होटल में बूफे की बात करूँ तो 2800 रुपये टैक्स के साथ, या किसी बड़ी जगह पर कहीं मंदी खिलाने ले जाएं फैमिली को तो एक थाल 5,000 और कोल्ड ड्रिंक और रायता और टैक्स मिला लें तो 9,000 रुपये का, यानी एक आदमी को 3,000 रुपये पर हेड। तो भाई 9,000 तो गरीब के घर का, मिडिल क्लास आदमी के घर का महीने का राशन है। तो बात ही हम वो तमाम डिशेज़ वहाँ पर लोगों को खिला रहे हैं। पहली रमज़ान को याक पुलाव, दूसरी रमज़ान को शुतुर मुर्ग, तीसरी रमज़ान को बटेर निहारी, और मतलब इसी तरह से सिलसिला, हर वो डिश जो नहीं बेचारे से देख सकते हैं बिल बोर्ड पर। और हमारी कोशिश होती है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक भी सर्व कर रहे हैं तो उसके अंदर कैन हो, ताकि उसके ढक्कन खुलने की जो आवाज़ है वो गरीब का बच्चा कम से कम कभी हाथ में पकड़ के खोल के महसूस कर रहे हैं। तो महरूमियाँ दूर कर रहे हैं। इसी तरह जितने सरकारी अस्पताल हैं कराची में, अब्बासी हो, जिन्ना हो, सिविल हो, इंडस हो, बैतुल-सुकून कैंसर का अस्पताल हो, जहाँ जहाँ, और जितने मकामात में हमारे दस्तरखान हैं, मोबाइल रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तान भर में, जहाँ जहाँ हैं, लाहौर में है, उसके अलावा फैसलाबाद और उसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहाँ जहाँ हैं वहाँ सब सहरी, अफ्तारी, खाना सब सिलसिला चलता रहेगा। और सारे तंदूरों पे दिन 2 बजे से खाना बनना शुरू हो जाएगा, अफ्तारी के फ़ौरन बाद खाने के पार्सल, क्योंकि जेडीसी वो वाहिद इदारा है इस वक्त पाकिस्तान में जिसके दस्तरखानों से पिछले 2 सालों से खाने खिलाने के साथ साथ पार्सल दिया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए बात ये कि मुझ पर बुरा वक्त आ जाए तो मैं अपनी फैमिली के साथ रोड पे बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। मैं खुदकुशी को तरजीह दे दूंगा, मैं किसी और गलत काम को तरजीह दे दूंगा। मैं अपनी फैमिली, माँ बाप, बच्चों के साथ सिग्नल पे बैठ के किसी भी दस्तरखान की कुर्सी टेबल है मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं अपनी बात करूँ, हमने खुद भी लगाए हुए, लेकिन वो मुसाफिरों के लिए। हाँ, हमने लिख दिया कि हम सदका खैरात खाने में नहीं खिलाते। तो हमें जिसको भी डोनेशन देना है वो पैसा दे जो अपने बच्चों पर खर्च करता है, जो अपनी बीवी पर खर्च करता है। हाँ, आप पार्सल ले जाएँ, आप 100 पार्सल मांगें, अगर हमारा बंदा मना करेगा हम उसको नौकरी से निकाल देंगे। वाह वाह वाह। पाकिस्तान के नंबर 1 जो बिल्डर्स हैं, कोई आटा दे रहा है दस्तरखानों का, पाकिस्तान की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी मसाले दे रही है, कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट एक दस्तरखान का ऑयल दे रहा महीने का, कोई दूसरे का। हमें चंदा ही नहीं मांगना पड़ता इस चीज़ का। हमने उनके नाम लिख के लगा दिए, भाई इनकी तरफ से आटा आ रहा है, ये तेल दे रहे हैं, ये मसाले दे रहे हैं, ये गैस दे रहे हैं। तो भाई जब हर चीज़ हमें लोग दे रहे हैं तो आप कैसे मना कर सकते हो किसी को? बल्कि हमने तो ये तक बोला हुआ अगर आपके पास इतना पैसा है कि बीवी एक पतीली दाल बना देती है, ठेला हमसे ले लो, रोज़ाना 200 रोटियां फ्री में लो, जाओ बेचो अपने बच्चों का। क्योंकि देखिए लाजमी बात है, खाने का पैकेट जो है वो किसी के घर का किराया नहीं अदा कर सकता। बिल्कुल ठीक। खाने का पैकेट जो है किसी के घर की कटी हुई बिजली वापस नहीं ला सकता। खाने का पैकेट किसी की माँ और बच्चे के इलाज के पैसे नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, आपने खाना दे दे के लोगों को हडराम बना दिया। तो आप मुझे बता दें, ये 1 प्लेट रोटी और एक दाल की प्लेट किसी के घर का बिल अदा कर सकती है? बस बात ये कि लोगों को बहाना चाहिए बोलने का। लोग बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, हम खुद सोच रहे होते हैं कि यार अल्लाह ताला इन पे ये वक्त ही ना लाए कभी कि इनको पे समझना पड़े। तो बस बेहतर ये ना समझें, बेहतर है इनके लिए लिखते रहें, खुश रहें उसमें। बात ही हम तो अगर सर्दियों में कंबल याब भी बांट रहे होते हैं, लोग उसमें अपने गर्म बिस्तरों में लेट के कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार इनको क्यों दे रहे हो, दूसरे शहरों से आए हुए इलाज कराने, कल को चले जाएंगे, आपका कंबल ज़ाया हो जाएगा। आपको ये नज़र आ रहा है 3 दिन के लिए आए, आपको ये नज़र नहीं आ रहा बेचारे खुले आसमान के नीचे सर्दियाँ पड़े हुए, वो बेचारा थर से आया है बच्चे को लेकर इलाज कराने। बिल्कुल ऐसे। तो बीवी को भी तो साथ लेकर आएगा। 3 साल का बच्चा किसके सहारे रहेगा? दोनों मियाँ बीवी फुटपाथ पे, अगर उनके पास एक रात का होटल का 2,000 रुपये होता, महीने का 60,000 रुपये, एक वक्त की दाल 300 रुपये की मिलती थी होटलों के बाहर, अस्पतालों के बाहर। तो हमने तमाम अस्पतालों के बाहर, अब्बासी के बाहर तो रेस्टोरेंट बना दिया, तंदूर, चूल्हे, बैठने का निज़ाम। अब्बासी और जिन्ना अस्पताल के बाहर हमने 58 फीट का कंटेनर लगा दिया 1,30,00,000 रुपये का। उसके अलावा इंडस अस्पताल के बाहर कंटेनर है। आप जहाँ भी देखेंगे लोगों को खाने की फराहमी। और हमारी कोशिश यही है, किसी भी हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर किसी यतीम मिस्कीन की तस्वीर नहीं है, और कभी भी हम किसी टीवी चैनल पे अपने ओल्ड एज होम के बुजुर्गों को लेकर नहीं बैठते, उनकी मुसीबत, उनकी परेशानी नहीं बेचते, परेशानियां नहीं बेचते। ये सबसे अच्छी बात है जफर भाई की। बस अभी लौट कर आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। रौनक रमजान, रौनक
ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے رونق رمضان اور سیگمنٹ ہے ہمارا راہ نجات. راہ نجات میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خدمت انسانیت کا جذبہ. بے شک. اور خدمت انسانیت کا جذبہ اگر میں موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں تو میرے خیال میں میرے پاس بہترین پینل ہے اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے. اس کا ہم اسلامی پہلو بھی دیکھیں گے اور جو آن گراؤنڈ لوگ کام کر رہے ہیں ان سے بھی جانیں گے. ظفر بھائی آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیے جہاں سے آپ بات کرتے تھے. جب آپ گزشتہ رمضان ہمارے پاس تشریف لائے تھے تو کووڈ سے ہم نکل رہے تھے اس وقت تھوڑا تھوڑا, کہیں نہ کہیں تب بہت پیک پر تھے کیسز. تب آپ راشن کا بھی ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا, وہ بھی اس رمضان جاری ہے. لیکن راشن کا سلسلہ تو پچھلے 10 سالوں سے جاری ہے. وہ ایشیا کا سب سے بڑا راشن آپریشن تھا. روزانہ 30,000 بورے راشن کی ڈسٹریبیوشن 4 مہینے 10 دن تک جاری رہنا, اور وہ بھی اس اعلان کے ساتھ کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی, کوئی بھی مذہبی پارٹی, کسی بھی مسلک کی مسجد, کوئی بھی مسلک کا مدرسہ, کسی بھی گلی محلے کا کوئی دکاندار, یہاں تک کہ پان کے کیون والا بھی اپنے لیٹر ہیڈ پہ جتنا لکھ کے دے گا اتنا راشن اس کو ملے گا. بھائی واہ واہ واہ. کیونکہ دیکھیں ہمیں 400 ٹرک اور 400 سزوکیوں کی ٹرانسپورٹیشن ڈیلی بچ رہی تھی, اور ہمارے پاس اتنا بڑا آپریشن تھا. 700 مزدور صرف پیکنگ کر رہے ہیں راشن کی. 12 گھنٹے 350 مزدور, 12 گھنٹے 350 مزدور. ڈیلی 30,000 بورے آٹا اترنا, ان کے 30,000 پیکٹ دال بننا, 30,000 پیکٹ چاول بننا, 30,000 پیکٹ چینی, 30,000 پیکٹ چائے کی پتی, 30,000 پیکٹ نمک, ان تمام چیزوں کا پیک ہونا اور پھر اس کی ترسیل اور پھر اگلا کام شروع ہو جانا. تو بہت بڑا آپریشن تھا. اچھا ابھی آج جب ہم آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں تو اب سے صرف 8 سے 9 دن پہلے ہمارا آخری آپریشن بند ہوا ہے اس چیز کا. ایکسپو سینٹر جو آرمی کا فیلڈ ہاسپٹل تھا, اس کے اندر پورے 2 سال جو مریضوں کا کھانا, ناشتہ, رات کا کھانا, وہ سب JDC نے فراہم کیا ہے. اور اسی طرح جو سکھر کا فیلڈ ہاسپٹل تھا, 1 سال وہ دیا ہے, 2.25 سال فری اسپتال چلایا ہے اپنے زور بازو پہ, اور کسی مریض سے چاہے وہ ICU میں ہو, وینٹیلیٹر پہ ہو, کسی پہ بھی ہو, 1 روپیہ چارج. ہمارے کسی پروجیکٹ میں پورا بھروسہ ہے, نہ ڈبہ نظر آئے گا نہ چندہ نظر آئے گا. بلکہ اگر ہم کبھی مارننگ, ہم مختلف اچھے برے وقتوں میں ہم میڈیا TV چینلز پہ بیٹھتے ہیں, تو یہ تو آپ کے پروگرام میں آپ نے سوال کیا تو میں ادارے کا تعارف دے رہا ہوں, ورنہ میں اپنے ادارے کی بات بھی نہیں کرتا. میں تو لوگوں کے مسائل کی بات کرتا ہوں کہ ان جو ہمارے لوگوں میں مصیبت گزر رہی ہے, جس مہنگائی نے ہمارے لوگوں کا یہ حال کیا ہے, اس سے جان چھڑائی جائے. بالکل ایسا ہی. مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کا گزشتہ جو ہمارا ایک سیشن تھا, اس میں بھی آپ نے قطعی اپنی پروموشن کی بات نہیں کی تھی. فیصل بھائی, خدمت انسانیت کا جذبہ جو ہے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے رمضان جیسا یا کوئی بھی شب برات, شب معراج, ایسی چیزیں کیوں ضروری ہوتی ہیں؟ ہم بیچ میں کیوں نیند میں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں بے شمار مثالیں ہیں, ٹھیک ہے سے. ایک زندہ مثال یہ بیٹھی جو کہ صرف رمضان نہیں دیکھتے, جو کہ صرف محرم نہیں دیکھتے, جو کہ ربیع الاول نہیں دیکھتے. سر یہ ایکسیپشنل کیسز ہے نا, ٹھیک ہے. آپ اور میں جو ہیں ہمیں جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے ایسی یہ لوگ کافی ہے نا, مطلب یہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی آپ دیکھیں رمضان میں آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو ان کے شانہ بشانہ ہو جاتے ہیں. جہاں تک راشن کی بات ہے تو ہم نے آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی, فیس بک پہ دیکھا ہم نے کہ وہاں پہ جہاں پہ JDC کا مرکز ہے وہاں پہ کتنے لوگوں نے کس طرح سے لوگوں نے دینا شروع کیا. اس کے علاوہ بھی خدمت انسانیت یہ نہیں ہے کہ ہم رمضانوں میں جو ہے لوگوں تک راشن پہنچائیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم عام دنوں میں کہاں, عام دنوں میں فنکاروں کے مزاج پرسی کے لیے پہنچ گئے, ٹھیک ہے. ان کو وہ کس قسم پرسی میں ہے, کس طرح جی رہے ہیں. تو یہ ایک بیسک انسانیت کی خدمت ہے. اس میں کوئی فرقہ نہیں آیا, کوئی سنی, کوئی شیعہ, کوئی کسی بالکل سے کوئی مذہب نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے فیصل بھائی کہ یہ اتنا سہل کام بھی ہے, ہم اس کو اس لیول پہ نہیں سوچتے. ظفر بھائی اس کی بالکل تائید کریں گے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے, اگر میری جیب میں 100 روپیہ ہی ہے اور میں کسی ایک بندے کو کھانا کھلا سکتا ہوں یا میں اس سے کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو میں وہ تو کرتا چلوں نا. تو دیکھیں سخاوت یہ نہیں ہے کہ میرے پاس اضافی پیسے ہوں تو میں اس میں سے مدد کروں. سخاوت تو پھر تب ہے نا کہ جب میرے پاس بھی اتنے ہی. محسن بھائی ہوا کیا یہاں پر اصل میں ایک تو معاشی طور پہ لوگوں کو الجھا دیا گیا بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں B کیٹیگری جو تھی مڈل کلاس, اس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. ابھی رمضان المبارک شروع ہوگا, وہ جو لمحات آج سے 3-4 سال پہلے تک آپ مڈل کلاس فیملیز میں دیکھتے تھے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر افطار جا رہا ہے اور ٹرے میں رکھا ہوا ہے, اور خربوزہ بھی ہے, اس میں چنے کی چاٹ بھی ہے, اور فروٹ چاٹ بھی ہے, اور پکوڑے بھی ہیں, سموسے ہیں, اور ایک کور ڈلا ہوا ہے, اس کے اوپر گوٹے لگے ہوئے ہیں, اور اچھا چلیں صحیح اخبار بھی ڈلا ہوا ہے. اگر وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا, لوگ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو افطاری کرا لیں, بہت ہے. اور بہت سارے لوگ افطاری چھوڑ چکے ہیں. ان کے یہاں ایک کھجور اور کھانا ڈائریکٹ کھانا آتا ہے, ممکن نہیں ہے. اب اچھا, اب پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بھائی لوگوں کے یہاں افطاری کی تقریب ہوا کرتی تھیں, بھائی آج اس کی روزہ کشائی ہے, آج یہ تقریب ہے. اب وہ بھی کانسیپٹ
ختم ہوتا جا رہا ہے. جس طرح بقرعید میں ہمیں لوگوں کے فلیٹوں کے اندر وہ ٹینٹ نظر آتے تھے, تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ معاشی طور پر, اور پھر دوسرا جو ہمارے ملک میں یہ لسانی تعصب, ایک دہائی پھر ایک دہائی فرقہ واریت, پھر ایک دہائی لسانی تعصب, پھر فرقہ واریت, تو اس کا اثر کیا نکلا؟ اس کا اثر یہ نکلا کہ ابھی مجھے ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا کہ بھائی آپ نے لیکچر دینا ہے یونٹی کے اوپر, آ جائیے, اور یہاں پر پاکستان کے 1500 قابل ترین بچے جمع کیے گئے. تو اس میں آپ کا انہوں نے انتخاب کیا کہ ظفر عباس کو سنیں گے, تو آپ, میں چلا گیا وہاں پر. تو انہوں نے بڑا اچھا مجھے ویلکم دیا اور بڑی تالیاں والیاں بجائیں. میں وہاں گیا اوپر اسٹیج پہ, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو ان کے ڈین نے بتایا کہ ہم آپ کو فالو کرتے ہیں, چیزیں آپ کی سب کچھ. میں نے بڑا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا اچھا میں آپ کے بچوں کا ایک چھوٹا ٹیسٹ لے رہا ہوں. میں نے کہا جو بچے آنا چاہ رہے ہیں اندر آنا. انہوں نے کہا ہماری تاریخ میں آڈیٹوریم اتنا بھرا, بڑا اچھا بھر گیا یہ وہ, ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں جنرل سی بات کروں, آپ کی یونیورسٹی کے باہر ایک ٹرک گزرا ہے بھی, اور اس نے ایک موٹر سائیکل پہ شوہر اور بیوی بیٹھے تھے, آگے چھوٹا بیٹا تھا, بیچ میں بچہ جو بیٹھا 9ویں کلاس کا تھا, ٹکر ماری, شوہر اور چھوٹا بیٹا مر گیا. بیوی نے کہا ہم تو دوسرے شہر سے کمانے آئے تھے, یہاں پر جو کچھ تھا شوہر کی جیب میں تھا, 2000 روپے پڑے, میں مہینہ ختم پہ تھا. میت لے جانے کے لیے گاؤں, دونوں کے لیے الگ الگ ایمبولینس ہوگی, 15-15 ہزار روپے چاہیے, دفنانے کے پیسے گاؤں سے لے لیں گے. تو کسی نے بولا سامنے اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, اس میں چلے جاؤ, سارے بچے امیر ماں باپ کے ہیں اور یہ ہزاروں گاڑیاں انہی کی ہیں. تو اس عورت نے دروازہ نوک کیا, اندر آئی, یونیورسٹی میں سناٹا تھا, بولا ظفر آڈیٹوریم میں آئے ہیں, میں ان کو سننے سب گئے ہیں. وہ عورت شرماتے ہوئے اپنے 9ویں کلاس کے بیٹے کو لے کر آئی, دروازہ نوک کیا اور اندر آئی. تو اس کے بیٹے نے جب دیکھا یہاں تو سب اتنے پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں, ان کی ڈریسنگ اتنی اچھی ہے, اتنی گلیمرس کپڑے پہنے ہیں سب لڑکے لڑکیوں نے, وہ بچہ شرما کے بھاگ گیا. اس عورت نے اس بچے کو بلایا کہ اگر یہاں سے نہیں لیں گے تو ابو کی میت جائے گی کیسے گاؤں. تو کسی طرح اپنے بیٹے کو لے کر آ گئے اور آ کے اپنا مسئلہ بتایا. تو ایک ہی لڑکی کھڑی ہوئی, میرے ابو کی لائن سے 6 فیکٹریاں, یہ 30,000 روپے آپ لے لیں. ہم ناموں سے ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہم نے اس کی مدد کرنی ہے یا نہیں. افسوس کا مقام ہے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد رونق رمضان. رونق رمضان. پروگرام ہے رونق رمضان اور ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. خدمت انسانیت کا جذبہ آج کا موضوع ہے. علامہ صاحب, اسلام کی روح سے اس کو تھوڑا سا واضح کیجئے تاکہ ہماری سماعتیں جو ہیں وہ مستفید ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. سب سے پہلے لائق تحسین ہے کہ آپ نے اس موضوع پر کچھ کہنے کے لیے کہا. سب سے پہلے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک قول سے آغاز کروں گا جس میں امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان کے فقط 2 ہی طبقات ہیں, یا تو وہ تمہارا دین میں بھائی ہے یا پھر انسانیت میں بھائی ہے. واہ واہ. تو پوری انسانیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا امیر المومنین نے, یا دین میں بھائی ہے یا انسانیت میں بھائی ہے, لیکن ان سب میں جامع ترین چیز ہے کہ تمہارا بھائی ہے. دوسری حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الخلق کلہم عیال اللہ, یہ جتنی بھی مخلوق ہے نا سب پروردگار عالم کی عیال میں ہے. اب لفظ عیال کو سمجھنے کے لیے اب اگر آپ جائیں عربی لغات اٹھائیں تو اس میں عیال کے لفظ کی وضاحت اس طریقے سے دی گئی ہے کہ انسان جن کا نفقہ اٹھاتا ہے. اس میں اس کی زوجہ, اس کی اولاد اور غلام, اور اس کے علاوہ اس کے وہ ماں باپ جو فقیر شرعی ہوتے ہیں, تو وہ سب عیال میں آتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کا خرچہ اٹھاتا ہے, ان کے ساتھ رہائش پذیر ہوتا ہے, بلکہ ان کی سرپرستی کرتا ہے. اب حدیث کی جانب واپس آئیے کہ تمام مخلوقات اللہ کی سرپرستی میں ہیں. اب خدا کے نزدیک محبوب وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے, جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے, یعنی بالفاظ دیگر جو خدا کے عیال کو فائدہ پہنچائے. یعنی اب آپ یہ انسان کی خدمت نہیں کر رہے, انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے. ایک روایت کا ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں عطیہ کروں جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک مومن کی, جس نے کسی ایک انسان کی حاجت روائی کی, گویا کانا کمن خدم اللہ عمرہ, وہ گویا اسی طریقے سے ہے جس نے پوری زندگی اپنی پروردگار عالم کی خدمت کی. عجیب روایت ہے, جیسے اس نے پوری زندگی اپنے پروردگار عالم کی خدمت کی. یعنی اگر آپ کسی ایک بندے کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ اس انسان کی خدمت نہیں ہو رہی, وہ پروردگار عالم کی خدمت ہو رہی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے, آپ اس کی جانب دیکھ نہیں سکتے, وہ نگاہوں میں نہیں آ سکتا, اس لیے کہ جو نگاہوں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. تو لہٰذا جب ہم اس کی خدمت مباشرتاً نہیں کر سکتے تو اس نے وسیلہ بنایا مخلوق کو کہ آپ مخلوق کی خدمت کرتے چلے جائیں, گویا آپ پروردگار عالم کی خدمت کر رہے ہیں. اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے
کہ جس میں انہوں نے لفظ خواتین کا لفظ استعمال کیا. اب آپ اس کا ترجمہ خاتمہ بھی کر سکتے ہیں کہ اعمال کا خاتمہ, اور دوسرا مہر بھی کر سکتے ہیں. یعنی تمام اعمال پر مہر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں. اگر آپ سے یہ چیز قبول کر لی گئی تو آپ کے تمام اعمال قبول کر لیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طریقے سے اب میں ایک روایت اور اگر دامن وقت میں گنجائش ہو تو میں اس کو مکمل کروں, اور عجیب روایت ہے. اس میں فرمایا کہ ایما مؤمن اتاہ اخوہ لحاجت, کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اس کا بھائی کوئی حاجت لے کر آئے تو فرمایا فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَحْمَةٌ سَاقَهَا اللَّهُ إِلَيْهِ, تو وہ شخص اپنی حاجت روائی کے لیے نہیں آ رہا, اپنی حاجت لے کر نہیں آ رہا, بلکہ وہ خدا کی رحمت کو کھینچتا ہوا اس بندے کے پاس لے کر آ رہا ہے. وہ شخص نہیں آ رہا, خدا کی رحمت آ رہی ہے. وَسَبَّبَهَا لَهُ, اب لفظ سببہ کا استعمال ہوا. اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سبب کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے سے کسی شے کی جانب پہنچا جائے. یعنی یہ رحمت آ رہی ہے, سبب آ رہا ہے. اب کس کی جانب سبب آ رہا ہے؟ خدا کی رحمت کا سبب آ رہا ہے, مغفرت کا سبب ہے, آپ کے توفیقات کا سبب ہے. تو بہت ساری چیزیں ملا صالح مازندرانی نے کافی کی شرح میں اس روایت کی شرح کرتے ہوئے لفظ سبب کی بہت سارے امور بتائے. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن میں روایت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو اگر کوئی شخص کسی کے پاس آئے اپنی حاجت لے کر تو وہ شخص نہیں آ رہا, خدا کی رحمت آ رہی ہے, اس کی وہ مغفرت لا رہا ہے, وہ برکت لا رہا ہے, وہ توفیقات لے کر آ رہا ہے. اب دو ہی چیزیں پاسبل ہیں, دو ہی چیزیں متصور ہیں, یا تو وہ اس کی حاجت روائی کرے گا یا پھر حاجت کو اس کی رد کر دے گا. تو اگر اس نے حاجت روائی کی تو اس نے خدا کی رحمت کو قبول کیا. اس نے اس مومن کی حاجت روائی نہیں کی, اس نے خدا کی رحمت کو قبول کیا. اور اگر اس نے رد کر دیا تو اس نے خدا کی رحمت کو رد کر دیا. اب اگلا ٹکڑا ہے جو قابل غور بھی ہے کہ اب یہ جو رحمت پروردگار عالم نے اس کی جانب بھیجی تھی, توجہ فرمائیے گا, یہ جو رحمت اس کی جانب بھیجی تھی, اب یہ قیامت تک کے لیے پروردگار عالم نے اس رحمت کو ذخیرہ کر لیا. اب قیامت کے روز وہ شخص جس کی حاجت رد ہوئی تھی وہ شخص حاکم بنایا جائے گا, منصف بنایا جائے گا کہ اس رحمت کے ساتھ کیا کرنا ہے. یا تو اپنی جانب اس کو لے لو, یعنی اس رحمت کو اپنی طرف استعمال کرو, یا اپنی کسی عزیز محبوب اور احباب میں سے کسی کی جانب استعمال کرو. تو ایک یہ چیز. دوسرا, پروردگار عالم خدا کی قسم کتنا کریم ہے. یہ لفظ ہے روایت کا, اور میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ روایت کے انداز میں روائی چیزیں, ظاہر سی بات ہے اسلامی پرسپیکٹو کی وجہ سے آپ نے سوال کیا تو وہ روائی انداز میں آپ کی خدمت میں عطیہ کروں کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس حاجت لے کر آ رہا ہے نا, تو دو ہی صورتیں ہیں کہ خدا نے تمہیں لوگوں کی مشکل کشائی کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے تبھی تو حاجت لے کر آ رہا ہے. خدا نے تمہیں کوئی نعمت دی ہے, خدا نے تمہیں کوئی مقام دیا ہے. اب روایت کا جملہ یہ ہے, خدا نے تمہیں نعمت دی, خدا نے تمہیں مقام دیا تاکہ تم لوگوں کے کام آؤ. اب اگر تم لوگوں کے کام نہیں آئے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا اس نعمت کو تمہارے سے لے کر کسی اور کی جانب پھیر دے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ اس نعمت کو تم سے سلب کیا جائے, سلب نعمت ہو, سلب توفیق ہو. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے کام آئے, حاجت روا بن جاؤ. حاجت روا. سبحان اللہ. یہ توفیق اللہ ہی دیتا ہے اور ہمیں اسے خوش دلی سے کر لینا چاہیے. بے شک بے شک. فیصل بھائی, آپ کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں میں, جی کیونکہ اتنا اچھا سما بن چکا ہے کہ اس میں اگر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنا چاہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد, لیکن تو اس کے بعد پھر آپ کو ہم زحمت دے رہے ہیں. ہمارا اس بریک کے بعد جو سیگمنٹ ہوگا اس کا عنوان ہے وہی خدا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. رونق رمضان. رونق رمضان, رونق رمضان. اللہ اللہ اللہ. میری آنکھوں میں جو سپنے سجے ہیں کیسے دکھلاؤں, صبح اور شام جیسے میں نے دیکھے کیسے بتلاؤں. میری آنکھوں میں جو سپنے سجے ہیں کیسے دکھلاؤں, صبح اور شام جیسے میں نے دیکھے
कैसे बतलाऊं। रब्बा हर आन तेरा नाम लूं और मन में मैं झूमूं, मन में मैं झूमूं। तेरी रहमत पे तू बतला मैं कैसे शुक्र के सजदे करूं, मैं कैसे शुक्र के सजदे करूं। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। सलामत रहिए फैसल भाई। वक्त बहुत कीमती है ज़फ़र भाई का, और हम उनसे इजाज़त लेना चाहेंगे। बस आखिर में कुछ चंद अपने कीमती अल्फाज से हमें नवाजते चलें, और फिर आप जैसे। मैं बस आपके चैनल के तवज्जो से यही बोलूँगा, जहाँ रमज़ान में अपने बच्चों का, अपने घर वालों का लोग ख्याल करते हैं, वहाँ अपने उन अजीज़ों रिश्तेदारों को ज़रूर याद रखें कि जिनके घरों में अफ्तारी तो दूर की बात है, रात को खाने का भी कुछ नहीं है। और इस वक्त लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, और महंगाई की वजह से भी, बेरोज़गारी की वजह से भी, अगर आपकी वजह से किसी के बच्चे रात में खाना खा लें या सहरी खा के रोज़ा रखेंगे, तो यकीन जाने उनका दिन जैसा भी गुजरेगा उसका सवाब परवरदिगार आलम आपको बहुत देगा। इस वक्त सिर्फ अपनों को, रिश्तेदारों को ढूंढ लें, बहुत है, और लोग बहुत मुश्किल में। मोहसिन, अगर आपकी इजाज़त तो मैं एक क्वेश्चन मैं भी कर लूँ। उनसे इजाज़त लें जिन्होंने जी, अगर आपकी इजाज़त। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई नया आने वाला, जैसे मैं या मोहसिन या कोई और वेलफेयर ट्रस्ट कुछ बनाना चाहता, तो आपको क्या टिप्स देंगे? देखिए, मैं यही टिप्स दूंगा कि बहुत आसान है। अपने हल्का अहबाब में खाली एक रिक्वेस्ट कर दें कि जी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, आपके पास अगर छोटे या वो कपड़े जो पुराने हो गए हैं, गर्म कपड़े, हमें दे दें। 4 दोस्तों को मिलाएं, जाएं, जाके किसी बस्ती में बांट दें। उनकी शक्लें ना दिखाएं जिनको दिया है, लेकिन वो एक्टिविटी दिखा दें। अगले हफ्ते जूते बांट दिए, उसके अगले हफ्ते 1-1 किलो आटा, जिम्मेदारी लगाई, पता चला 150 किलो आटा हो गया, तो 2-2 किलो, 4-4 किलो भी किसी घर में दिया। जिनके घर दिए उनको मत दिखाएं। लेकिन इससे क्या होगा, जब आपकी आईडी, आपके फेसबुक आईडी के ऊपर आपकी मॉडलिंग, आपके फैशन, आपके जूते, चप्पल, घड़ी के अलावा ये तस्वीरें आना शुरू होंगी कि जी आप लोगों से सामान जमा करके धो रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, और किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो यकीन जाने बहुत सारे अच्छे दिल दिमाग आपके साथ जुड़ेंगे, और फिर आपके पास एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, आप बिल्कुल हंसते नहीं, मुस्कुराते ही नहीं हैं। देखिए, हमारा जो काम है, मैं इस वक्त भी अगर अपने ऑफिस जाऊंगा, 250 से ज़्यादा लोग खड़े होंगे, और हर एक के साथ मुश्किल है। किसी को अपने प्यारे की मैयत भेजनी है यहाँ से हरीपुर, किसी की वालदा वेंटिलेटर पे हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, किसी के बॉडी अस्पताल वालों ने इसलिए रखी हुई है कि 7 लाख रुपए लाओगे तो अपनी बेटी की मैयत ले जाना। इतनी बड़ी रकमें अरेंज करने के लिए इतना डिप्रेशन, इतनी कि हम तो यहाँ बैठे हैं, वहाँ बेचारा वो खड़ा हुआ है। और जो लोग निकल के हमारे इदारे तक आ रहे हैं, यकीन जाने हमारे इदारे की हम बिल्कुल ईदी साहब को कॉपी कर रहे हैं। हम नहीं पूछते मसलक किसी से, हम उसका ज़बान, उसका सूबा, उसका शहर नहीं पूछते। एक मिडिल क्लास औरत किस तरह अपने घर से निकलती है शौहर से पूछे बगैर कि मैं जाती हूँ किसी फलाई इदारे में, और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा शौहर पूरे 30 दिन मेहनत करता है, उसको तनख्वाह 18,000 मिलती है, हमारे घर का रेंट 22,000 है, हर महीने रेंट में 4,000 के मखरूज हैं, कैसे उनके घर में रोटी आ रही है? वो बेचारी इतने भारी कदमों से आती है, और अगर खाली हाथ चली जाए कितनी बड़ी क़यामत है। तो उसके लिए वसाइल पैदा करना। जॉन एलिया साहब ने कहा था कि खुश रहने के लिए बेहिसी दरकार। तो वही वाली बात जो हम शुरू में कर रहे थे कि वो आंख जो है, जो देखती है, जिसके पास वो निगाह है जो उस कर्ब के पार देख लेती है, तो फिर वो कैसे मुस्कुराएगी? और जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका खुद चश्मदीद गवाह हूँ। हमारे कराची में ही एक बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ पर मेरी 1 माह और 1 हफ्ते की बेटी का इंतकाल हुआ, और बेगम वहाँ पर बैठी रो रही थी, और मुझे थाने जाना था। आपको पता है जब ट्रैवलिंग करनी होती है लाश को लेकर, तो फिर उसके लिए कुछ वो कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, तो वो बनवानी थी मुझे। तो पीछे से एक खातून दौड़ती हुई आई, हाथ में पर्ची लिए। उन्होंने कहा कि ये बिल जो है ये 2 लाख का, और वो 5 मिनट बस वहाँ पर आई थी, साहबजादी मेरी, और उसमें ही उन्होंने बस देखने के, तो उन्होंने कहा कि ये बिल जो है ना ये अदा कर दीजिए। मैंने कहा वो मेरी बेगम यहीं है, रो रही हैं, वो इसी यहीं छोड़ के जा रहा हूँ उनको, मैं ये कर लूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ वापस। उन्होंने कहा नहीं, वो कॉन्शियस नहीं है, तो आप पहले ये पैसे अगर अदा कर दें तो। ये तो कुछ भी नहीं है, 2 सेकंड लूँगा। एक प्राइवेट अस्पताल से मुझे फ़ोन आया कि वो सिल बट्टा जो पीसते हैं ना, जिसके ऊपर मसाला पीसते हैं,
पत्थर से वो बनाने वाले शख्स की बेटी किसी प्राइवेट अस्पताल में कोई एजेंट सरकारी अस्पताल से ले आया था कि जी वहाँ पे बेड नहीं है, यहाँ दिलाता हूँ। तो उन्होंने उन्हीं एजेंटों ने कहीं से पैसा वैसा उसके नाम पे तस्वीर चला के, ये भी बड़ा एक सिस्टम है कि सोशल मीडिया पे कोई जेन्युइन केस की तस्वीर डाले, अपना ज़ाती अकाउंट नंबर डालें, करोड़पति अरबपति बन जाए। अच्छा, वो बच्ची चूँकि मर गई तो वो एजेंट गायब हो गए, 6 लाख उन्होंने दे दिया था वहाँ पर, बाकी 6 लाख बाकी थे। बाप गया बेटी की मैयत दे दो, बोला जाओ जाके गलियों में मोहल्लों में जो काम करते हो करो, 6 महीने लगे 8 महीने लगे, जब कभी ज़िंदगी में पैसे हो आना और मैयत ले जाना। मतलब ये तो इतने सख्त दिल लोग हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। आप समझिए ना, बेचारा जो एक बेचारा यहाँ मजदूरी करने आया हुआ कराची या सिक्योरिटी गार्ड है और मर जाता है, आप यकीन करें जब उसकी फैमिली से रब्ता करते हैं ना, वो बोलती है उसकी बीवी कि मैं तो इसकी बीवी हूँ, ये महीने के भेजता था 12,000 रुपये मुझे, मैं इसकी मैयत लेने कैसे आऊँ, किसको भेजूँ? सही, आप वहीं दफना दो, हम यहाँ शोक मना लेंगे। फिर हम उसके बाद उसकी मैयत यहाँ से भेजते हैं, एक बंदा साथ भेजते हैं, वो जाता है, वो औरत अपने शौहर को देखती है, अपना शोक मनाना जो कुछ करना है वो कहती है सही, आंखों के सामने शौहर तो दफन हो गया। तो बड़ी मुश्किल है, हालात इतने अच्छे नहीं हैं, अब बहुत मुश्किल हालात में हैं लोग। एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद लौट कर आएंगे। रौनक रमज़ान में हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट है नजराना अकीदत। और नजराना अकीदत में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे बासित अली हुसैन। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बल्दगी मेरी बल्दगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा समा बांधा। ये ऐसी एक नात है कि इसे जब भी सुनो तो इसका सुरूर अलग है, और ये शायद हम सभी के दिल की आवाज़ है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये गिल्ट तो है ना कि हम कितने गुनहगार हैं, लेकिन फिर भी हमारी बात बनी हुई है। ये जो ख़ास करम होता है, आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं खिदमत खल्क के अलावा? असल में देखें, बात मोहसिन भाई ये है कि ख़ास करम तब होता है जब आपकी निस्बत ख़ास होती है। जब आपकी निस्बत किसी ख़ास से होती है तो कहते हैं कि वैसे कोई रास्ते में कोई कुत्ता जा रहा होता है तो कोई भी उसको मारता है, तो भाई वो, मगर किसी कुत्ते के गले में पट्टा हो तो कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उसके
گلے میں پٹا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مالک ہے اور اگر کوئی اس کو مارے گا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مالک جو ہے وہ اس پر آبجیکشن لے گا. تو جب اسی طرح جب کسی کی نسبت ہو جائے, اچھا نسبت کے لیے ڈائریکٹ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ڈائریکٹ پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے. جس طرح اللہ تک پہنچنا ڈائریکٹ مشکل ہے, اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسبت ہے, ایک وسیلہ ہے جن کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. ورنہ کوئی یہ کہتے کہ میں کعبۃ اللہ پہنچ جاؤں اور میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا, اللہ مجھے مل جائے گا, تو ابو جہل کو بھی اللہ مل جاتا. بالکل ٹھیک, وہ بھی ابو جہل کو بھی ملتا, وہ بھی کعبہ کا طواف تو کرتا تھا, حجر اسود کو چومتا تھا, صفا مروہ وہ بھی دوڑتا تھا, مگر وہ کعبہ والا تھا, اللہ والا نہ تھا. مگر جو رسول اللہ والا ہوا وہی اللہ والا ہوا. تو اب یہ نسبت کے لیے باقاعدہ ایک پورے اسٹیپس ہیں. اس میں پہلا اسٹیپ ہے مرشد کامل. وہ مرشد کامل جو رہبر کامل ہے, خالی آپ اللہ اللہ کر کر نہیں پہنچ سکتے. اللہ اللہ کرنے سے, خالی اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا ہے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو یہ مرشد ہوتے ہیں. یہاں پر بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا پہلا اسٹیپ ہے کہ مرشد کامل ہو, اور وہ مرشد کامل آپ کو آگے پہنچاتے ہیں تو بارگاہ غوث اعظم تک پہنچتے ہیں. اور بارگاہ غوث اعظم میں جو سارے اولیاء اللہ کے جو سردار ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, اور ان کے بغیر آپ کو روحانی فیض کا سلسلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جب آپ ان تک پہنچتے ہیں تو آگے جو آ رہا ہے, چونکہ آگے جو آ رہا ہے تو وہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے جب آگے بڑھتے ہیں تو حضرت علی تک پہنچتے ہیں. اور حضرت علی تک پہنچتے, اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ولی کے قدم کو چومو, ولی تمہیں علی سے ملائیں گے, اور علی تمہیں نبی سے ملائیں گے, اور نبی تمہیں خدا سے ملائیں گے. تو اصل بات یہ تمام خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا نسبت کامل ہونی چاہیے, تو اس نسبت کی برکتوں سے کرم نوازی ہو. واہ واہ واہ. اس خوبصورت سما کو جو بن چکا ہے, چھوڑ کے جانے کا دل تو نہیں کر رہا, لیکن ایک بریک آڑے آ گئی ہے, تو آئیے اس سے ذرا ہاتھ دو دو کر لیتے ہیں اور پھر لوٹ کر آتے ہیں رونق رمضان. رونق رمضان. آئیے ایک نعت سنتے ہیں زین علی زیدی سے. جی زین. سب کی ضرورت ہے, ضرورت ہو
सुभान अल्लाह, खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने समाअत फरमाई। फैसल भाई, हमारा आज का जो मौजू है उस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और अलामा साहब ने बड़ी खूबसूरत रिवायात जिनका जायका अब तक समाअतों में घुला हुआ है, आपको एक आम आदमी के तौर पे, क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस होता है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जो हम पे एक इल्ज़ाम भी है अवामी कि आप लोग इस्लाम फैलाने की बात करते हैं, तो समझाने की और सिखाने की बात करते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते, हम तो खुद सीखने बैठे हैं इन लोगों से। लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की कि हम लोग अपनी आम जिंदगी में क्या कर सकते हैं, ऐसे जैसे मुझे अपनी याददाश्त में जो छोटा सा याद पड़ता है कि मेरे पास जब नई नई साइकिल आई ना, तो मैं रास्ते में जाती हुई जो आंटियाँ होती थी, माइयाँ होती थी, मैं उनको कहता था मैं थोड़े शॉप पर ले जाना, मैं उनसे शॉप पर ले लेता था, वो अगर घर सामान छोड़ आता था मैं उनके जाके। तो ये जो छोटे छोटे अमल होते हैं ये भी तो खिदमत इंसानियत में आते हैं। बिल्कुल आते हैं। अब हम माहौल से या एक दूसरे से इतने डर चुके हैं कि हम ऐसी कोई खिदमत भी नहीं करना चाहते, कोई लिफ्ट मांगता है हम उसके लिए नहीं रुकते। वो होता ये है कि अगर लिफ्ट मांगे तो मतलब कोई लुट ना जाए, ये डर होता है, सिंपल सी बात ये। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है मोहसिन कि ये चीज़ आपने भी नोट की होगी कि हम कतरा रहे होते हैं, खिदमत करने से कतरा रहे होते हैं, कि एक शर्मिंदगी सी हो रही होती है कि कोई अगर देख ले तो हमें कैसा लगेगा, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर, और फिर हमारी अपनी प्रेजेंस भी शो करती है, मतलब हमारा एक जैसे कहते हैं ना ये हमारा रहना उस तरह से, तो वो चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। लेकिन अगर हम बेलॉस हो के जैसे चलें तो बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं इसमें, बहुत कुछ नजर आता है। मैं अक्सर एक चीज़ यहाँ पे जिक्र ही करूँगा, मैंने कुछ ऐसे ड्रामे देखे हैं आपके कि जिसमें आपने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं कि जिसमें जहाँ पे लोगों की मतलब वो कैरेक्टर ऐसा था कि जिसको लोग फॉलो करते हैं, तो वो अगर हम अनसंग हीरोज़ अगर हों, खुद से हो जाएं, लाइक इट मैटर नहीं करती, कोई एज आपकी मैटर नहीं करती कि आप किसी उसमें भी हैं। ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन जो होता है वो आपका घर होता है, घर से वालिदैन जो तरबियत आपकी करते हैं, किसी की खिदमत करना, और वो घर से होती है। बिल्कुल ऐसे बेशुमार ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे घर में जो पानी का गिलास मांगते हैं, पानी मांगते हैं, तो हम उनकी बात सुन के निकल जाते हैं आगे, हम किसी और को कह देते हैं। खिदमत हम उस वक्त करने पे आ रहे होते हैं जब दिखावा करना होता है ना, उस वक्त हम खिदमत कर रहे होते हैं। खिदमत भी हम तब करते हैं जब हमें उसके साथ एक सेल्फी भी चाहिए होती है, ताकि हम अपने सोशल मीडिया का भी पेट भर सके। एक छोटा सा वक्फा, रौनक रमज़ान में वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। रौनक रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर, और अब जो सेगमेंट है उसका नाम है मस्त हुआ। और मस्त हुआ में हमारे साथ हैं शहबाज हैदरी साहब, जो एक मनकबत पेश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी तारीफें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला कलाम की जंसार पेश करूँ, देखिएगा। सुनो लोगो, सुनो लोगो, सुनो लोगो मेरा पयाम, मैं हूँ इस्लाम सुनो मेरा कसीदा लोगो, मैं हूँ इस्लाम सुनो मेरा कसीदा लोगो, मैं हूँ इस्लाम सुनो मेरा कसीदा लोगो। मैंने इंसान को इंसान को बख्शा है सलीका लोगो, मैं हूँ इस्लाम सुनो मेरा कसीदा लोगो। क्या कहता है इस्लाम? साया-ए हक हूँ ज़माने पे ज़याबार हूँ मैं, जिसको कहते हैं फजीलत वही दस्तार हूँ मैं, कुदरते आले मोहम्मद का कलमकार हूँ मैं, तीन जितने भी हैं उन सब का अलमदार हूँ मैं। ये जो कुरान है
یہ جو قرآن ہے میرا ترانہ لوگو، میں ہوں اسلام سنو میرا قصیدہ لوگو. بہت ہی پیارا مذہب ہے ہمارا، بہت ہی پیارا دین ہے ہمارا. کیا پیغام دیتا ہے سرکار؟ امن کے دیپ زمانے میں جلائے میں نے، فتنے جتنے بھی اٹھے بڑھ کے مٹائے میں نے، خواب آنکھوں میں محبت کے سجائے میں نے، راستے حق کو صداقت کے دکھائے میں نے شبیر سے سیکھا ہے کرینہ لوگو، میں ہوں اسلام سنو میرا قصیدہ لوگو. درس سچائی کا میں شام و سحر دیتا رہا، دھوپ آئی جو سروں پر تو شجر دیتا رہا، شاخ خالی نہ رہی کوئی ثمر دیتا رہا، دل سے نکلی جو دعا اس کو اثر دیتا رہا. مجھ کو کہتے ہیں محبت کا صحیفہ لوگو، میں ہوں اسلام سنو میرا قصیدہ لوگو. اور بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ کی راہ پہ چلنا، بڑا مشکل ہوتا ہے محمد و آل محمد کی راہ پہ چلنا. اب دیکھیے گا میری نظریں یہ شرف غم کے سبب پاتی ہیں، منزلیں دور کی نزدیک نظر آتی ہیں، روبرو ہوں میرے دیوار تو گر جاتی ہے، مشکلیں میرے قری آنے سے گھبراتی ہیں. ورد ہے ناد علی، ورد ہے ناد علی میرا وظیفہ لوگو، میں ہوں اسلام سنو میرا قصیدہ لوگو. سوت شہباز ملی تیرے سخن کو جو ندیم، سوز پھر ساز ہوا چلنے لگی باد نصیب، تیرے ہر شعر سے ملتی ہے وفا کی تعلیم، کیوں نہ کرتاس کرے پڑھ کے قلم کی تعظیم. میں نے اخلاص کا لکھا ہے جریدہ لوگو، میں ہوں اسلام سنو میرا قصیدہ لوگو، میں ہوں اسلام سنو میرا قصیدہ لوگو. ماشاءاللہ. جی منقبت پیش کر رہے تھے شہباز بھائی. فیصل بھائی آپ سے اجازت لیں گے کیونکہ آپ کی آگے مصروفیات ہیں کچھ، لیکن جاتے جاتے آج کے موضوع کے حوالے سے اور رونق رمضان کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ؟ میں بس یہی کہوں گا کہ ہر سال جب رمضان آتا ہے ہم کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں گے، تو وہ جو کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے ایلیمنٹ وہ اس بار ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو ہے خوش کریں. جی کسی نہ کسی حوالے سے بھی آپ سڑک پہ کسی کو افطار کرا دیں، کسی کو گھر بلا کے افطار کرا دیں، سحری کرا دیں. اللہ تعالیٰ کے حضور اس ملک کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے گڑ گڑا کے سجدے کریں، دعائیں، شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ یہ پروردگار نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا اور اتنے خوبصورت لوگ دیے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. امید ہے آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اور آپ نے اتنی خوبصورت حمد باری تعالیٰ بھی سنائی ہمیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. بس اس بریک کے بعد ایک تبدیلی یہ آئے گی کہ فیصل بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو وہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے اور وہ وہی ہے اہتمام رمضان کا سیگمنٹ. اب ہم زحمت دیں گے ہماری جو شیف ہے، شیف نورین، ان کو ہم زحمت دیں گے اس چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. لوٹ کر آئیے رونق رمضان. رونق رمضان، رونق رمضان.
Hi, this is Chef Noreen Ansari and welcome you again in my kitchen of रौनक-ए-रमज़ान. और आज जो हम बना रहे हैं, आपकी फेवरेट चीज बना रहे हैं. जी बिल्कुल, मेरी तो सारी चीजें फेवरेट होती हैं. रोजे में तो सब फेवरेट लग रहा होता है मुझे. और हमारे सेगमेंट का नाम है एहतमाम-ए-रमज़ान. और हम बहुत एहतमाम कर चुके हैं. जी बिल्कुल, और इस एहतमाम का इंतजार तो मुफ्ती साहब को भी बहुत था आज. उन्होंने बड़ी दफा पूछा है कि वो सेगमेंट इतनी ताखीर से क्यों शुरू कर रहे हैं आज आप? ताकि और भूख लगे. जी जी, असल में मोहसिन भाई, नौरीन भाई जी, मैं ये देख रहा था कि एहतिमाम रमज़ान में घर में अगर कुछ बनाने के लिए अशिया होती हैं, चिकन होता है, दीगर चीज़ें होती हैं, नज़र नहीं आ रहा था. तो मैंने कहा आज एहतिमाम है या नहीं है, घर जाकर हमें इफ्तार करना पड़ेगा या यहीं पर ही. तो माशाल्लाह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पे दिल खुश हो गया है ना, देख के एकदम बारौनक हो गया सब कुछ. किचन के अंदर चिकन को देखकर वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब कमाल कर दिया आपने. राइमिंग वर्ड्स. आज हम क्या पकाने वाले हैं? आज हम बना रहे हैं ड्राई चिकन चिली, मतलब श्रेडेड चिकन विद चिलीज है काफी सारा. और एक हम पंच बना रहे हैं, वाटरमेलन पंच, क्योंकि आजकल के सीजन है, वाटरमेलन आया हुआ है. तो हमने कहा चलिए इसके हिसाब से समर्स हैं, गर्मियां आ गई हैं, तो दिस इज वेरी मच फुल ऑफ, मतलब हेल्दी भी है, न्यूट्रिशन भी है और मजेदार भी है. ठंडा ठंडा ड्रिंक है. Oh yes, तो हम इससे शुरू करते हैं. इंग्रेडिएंट्स बताइए. हाँ, अच्छा, इसमें मैंने लिए है 500 ग्राम चिकन है जो कि बोनलेस है. ये है ब्रेस्ट पीस, ठीक है. तो इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था. इसमें ब्लैक पेपर पाउडर है, इसमें वो है हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने इसलिए स्लिट्स काट ली थी, मतलब डीसीडेड कर दिया था, इसका बीज निकाल दिया था. ये कैप्सिकम्स है, इसमें आप रेड कैप्सिकम भी ले सकते हैं, येलो भी, लेकिन इट वाज नॉट अवेलेबल तो मैंने इसमें ग्रीन कैप्सिकम डाली, थोड़ा वो कलरफुल बनती है डिश. अच्छा, दिस इज बटर, ठीक है. लेमन जूस है, चॉप गार्लिक है. दिस इज स्टेक सॉस, कोई भी बारबेक्यू सॉस आप ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं. दिस इज सराचा. इफ सराचा इज नॉट अवेलेबल तो आप इसमें हॉट सॉस डाल सकते हैं, ठीक है. ब्राउन शुगर हो गया, चिली गार्लिक सॉस हो गया, ठीक है. दिस इज ज़ेशून सॉस, वो जो मैंने आपको कहा था कश्मीरी मिर्च, तलहार मिर्च का पेस्ट, ये है. सोया सॉस हो गया, सेसमी ऑयल, सेसमी सीड जो कि मैंने इसको रोस्ट कर लिया था, ये जाएगा. और जैसे पेपरिका पाउडर एंड ऑफ कोर्स ऑयल थोड़ा सा जाएगा. चलिए हम स्टार्ट. क्या ज़ेशून जो सॉस है, ये इसका जिक्र हम काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं. जब हम हमारा OST भी शूट करने गए थे तो तब से हम इसका जिक्र सुनते आ रहे हैं और तब से हम इसका नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं. और आज आपने देख लिया कि आज भी नहीं याद मुझे. It's like, हो जाएगा. It's kind of a ज़ीशान से ज़ेशून. नहीं, असल में मोहसिन भाई इसके लिए आपको चाइना जाना पड़ेगा. True. अच्छा, सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे. ठीक है. ठीक है. कितना? 4 to 5 टेबलस्पून. ओके, ठीक है. इसमें 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल गया. बिल्कुल ठीक है. अब इसमें हम डालेंगे बटर. ये 2 टेबलस्पून बटर है. 2 टेबलस्पून बटर. हाँ. शेफ, ये चिकन की जगह हम बीफ या मटन भी यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम बीफ में यूज करते हैं, हम फिश बना सकते हैं, हम प्रॉन्स बना सकते हैं. अच्छा, ओके. यस. अच्छा, हम इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे. ठीक है. ठीक है. बिल्कुल ठीक है. ये अब आपको ये चाहिए? अब हम इसको, हाँ, इसको थोड़ा सा हमने पकाएंगे. इसके ब्राउन होने का इंतजार इसका करेंगे. थोड़ा सा, हाँ, व्हाइट कलर चेंज हो जाए. ठीक है. ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें और ये जो इंग्रेडिएंट्स है, लवाजमात है, वो हम डालेंगे. लवाजमात कितना अच्छा कहा है भाई. वाह वाह. ठीक है. देखें, हमें टर्की रिटर्न शेफ जो है हमारी, हमें उनकी उर्दू को सराहना चाहिए. हाँ हाँ, उन्होंने लवाजमात बहुत खूबसूरत कहा. हाँ हाँ, अब तो काफी आगे. अब तो काफी है. यस. अच्छा, देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है. ठीक है. अब हम इसके साथ साथ क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर. तो अभी से अच्छा खुशबू एरोमा हो गया है. अच्छा, ये ब्लैक पेपर पाउडर इसमें जाएगा. कितना? वो मैंने रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है ना, 1 टीस्पून. 1 टीस्पून. हाँ. लेवल्ड. ये रेड थाई चिलीज हैं, अगर ये नहीं मिल रही तो इट्स ओके. ये है वो चिली. या द स्पाइसी वन. या द स्पाइसी वन. अच्छा, इसमें अब जाएंगे ये मशरूम जो कि मैंने चॉप करके रखे थे, ये जाएंगे इसके अंदर. ठीक है. इसको वो करना है, वो क्या आप कह रही थी? जी, सौटे करता रहूं इसको. हाँ, करते रहे. ये लग रहा है नीचे ना. सौटे करना चाहिए. सही, कर लें. अच्छा, अब ये इसमें जाएगा सेसमी ऑयल. ठीक है, सब मैंने मेजर करके रखा है. 1 टेबलस्पून. ये भी 1 टेबलस्पून. हाँ. दिस इज लेमन जूस, ये इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून. 2 टेबलस्पून. अच्छा, दिस इज पेपरिका पाउडर, ये इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून. ओके. एंड दिस इज स्टेक सॉस. स्टेक सॉस. हाँ, थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है. ठीक है.
ये जाएगा, ये हमने कितना डाला था? ये 1 tablespoon, all 1 tablespoon. Okay, okay. This is sriracha, sweet sriracha sauce, ये भी 1 tablespoon. ठीक है? या sweet. मोहसिन, आपको इसका नाम याद है? अभी कौन सा मैंने sauce था? दोहराया, इनके साथ साथ दोहरा लिया। अच्छा, this is chili garlic sauce. ठीक Chili है? ये भी इसमें 1 tablespoon. ओके, परफेक्ट। ठीक है? अलामा साहब, खुशबू वहां तक पहुंच रही है या सिर्फ मेरे ही नथनों तक अभी तक पहुंची है? बिल्कुल खुशबू आ रही है। नहीं मोहसिन, हमारा भी होता है, किचन से बिल्कुल खुशबुएं आ रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, किचन से सफर शुरू हो गया है खुशबू। जी बिल्कुल। खुशबू अच्छा। बता रही है कि वो रास्ते में है। अच्छा, this is brown sugar, ये इसमें जाएगा। ओके, परफेक्ट। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। 1 tablespoon heaped, मतलब भर के। ठीक है? ओके। ओके, ये हो गया हमारा। ठीक अच्छा, थोड़ा सा इसका फ्लेम थोड़ा बढ़ाएंगे। हाँ। ओके। तो ये जो हमने इसके नीचे आग अभी से जलाई है, इसका क्या मकसद है? इसका मतलब इसको तुम्हें हॉट करना है, जैसे सिजलिंग प्लेटर। इसको okay. हॉट करके इस पे सर्व करेंगे। ओके ओके, ठीक है, ताकि वो शू जो आवाज आती है रेस्टोरेंट्स में हम खाते हैं जाके। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अगर पकाते हुए अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ गिर जाए, हाथ में जल बन जाए, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? फौरन हाथ धोना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाथ बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। सबसे पहले आप उस पे वो लगा लें, फ्लावर, कॉर्नफ्लावर लगा लें, थोड़ा सा दूध में डाल के फौरन लगा लें, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये वैसे आज का लगा सकते हैं और अंडे की सफेदी वो भी लगा सकते हैं। अंडे ये की आज का सफेदी टोटका है वैसे, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद, ये हम इसको आज का टोटका आज का टोटका एक और भी था, वो भी बता देती हूँ। वो भी ये भी हो गया, तो इन्होंने पूछा तो मसला बता ये दिया है कि आपके वो टोटकों में कमी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं होगी। आगे हमने एक ही दिन में 2 टोटके पूछ लिए इनके। ये फिर आखिर दिन में कहेंगे मेरे टोटके खत्म हो गए। हाँ, अच्छा, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हमने कैप्सिकम्स काट के रखी थी, ठीक है, ये हम इसके अंदर चली जाएंगी। हमें अब इसके बाद ज्यादा पकाना नहीं होगा, बिकॉज फिर ये कलर खत्म हो जाएगा इसका। और मैं आपको एक टोटका बता देती हूँ। जैसे वेजिटेबल्स हम काटते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि वो उनको इतना पका देते हैं कि वो बिल्कुल इसका कलर खत्म हो जाता है टोटली, क्योंकि ये ग्रीन देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ब्यूटीफुल। तो इसमें क्या करें, आप लोग थोड़ा सा शुगर डाल दें। वेजिटेबल्स को काट के रखेंगे, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा शुगर डाल दें, उससे ये ग्रीन ही रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। अच्छा, आपने इस पे शुगर डाला हुआ? मैंने ब्राउन शुगर डाला है ना। तो ये फिर वो नमकीन की जगह मीठा तो नहीं बन जाएगा? नहीं, मीठा नहीं मैं बनेगा, वही सोच रहा हूँ, बड़ा हसीन इम्तिजाज होने वाला है। क्योंकि इसमें सब स्वीट एंड सावर सॉसेस डली हुई है ना। जितनी भी सर्दी की या बिरयानी की, किस चीज़ की नियत करनी पड़ेगी? क्यों शेफ जी? जितनी भी चाइनीज डिशेज हैं उनमें शुगर तो ऐड होती है। हाँ, ऑफ कोर्स ब्राउन Honey शुगर या तो brown चाइनीज sugar। थाई सब में ऐड होती है अच्छा, जी, क्योंकि इसका एक स्वीट एंड सावर टेस्ट आता है। Exactly। दैट्स द रीजन। अच्छा, हम एक और टोटका बता देते हैं। यस प्लीज प्लीज प्लीज। भाई आज का टोटका नोट कीजिए, रौनक रमजान का। हाँ, जैसे हम जिंजर गार्लिक को हम लोग पीसते हैं, ठीक है, वो कभी ग्रीन हो जाता है, कभी अजीब सा कलर हो जाता है, तो उसमें आप लोग ऑयल डाल दिया करें। 2 टेबलस्पून ऑयल करके फिर उसको ब्लेंड करेंगे, तो वो कभी भी ग्रीन होगा, एज इट इज रहेगा फ्रेश। ओके, परफेक्ट। और आज मेरे अच्छा टोटका बताया है, क्योंकि ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। हाँ, आज मेरे पास क्या जिम्मेदारी है शेफ? आपके पास आपको ये बनाना है वाटरमेलन पंच। मुझे पंच बनाना है? मारना नहीं है, सिर्फ बनाना है। वैसे मार मत दीजिएगा किसी को। वाटरमेलन पंच जी। मैं जितनी देर में ये जरा सीख लूं वाटरमेलन पंच कैसे बनता है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेके आइए रौनक रमजान। रौनक रमजान, रौनक रमजान। वेलकम बैक टू रौनक रमजान। और ये मेरा और आपका पसंदीदा इफ्तार की तैयारी का एक पूरा सेगमेंट है जिसका नाम है एहतमाम रमजान। और इसमें हम क्या सबको इंतजार होता है। हम क्या बना रहे थे? हम ड्राई चिकन चिली, श्रेडेड चिकन विद चिलीज। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि मैं एंड में इसलिए डाल रही हूँ सॉल्ट, क्योंकि पहले हमने सॉसेस डाल दी ताकि उस हिसाब से होगा कि ज्यादा नमक नहीं हो जाए। तो हमने अपने हिसाब से डालेंगे, लाइक एज पर योर टेस्ट। जी। अच्छा, हाँ, मुझे बताइए। आप सबसे पहले आइस डालें इसमें, आइस। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वाटरमेलन पंच के लिए आइस चाहिए। आइस चाहिए, तो आइस डालिए इसमें पहले। हाँ, इसमें आइस डाल दीजिए। नहीं, ऐसा लगे कि मैं बता रहा हूँ, आप अच्छा, ओके, आप मुझे बताएं। अच्छा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इसमें आइस डाली है। इसके बाद वाटरमेलन, आइस कितनी डालनी है? 1 कप। 1 कप आइस डालनी है इसमें आपने, इससे ज्यादा नहीं डालनी, ठीक है? मैं तो अक्सर बनाता रहता हूँ। उसके बाद वाटरमेलन डाल रहा हूँ मैं इसमें। डाल रहा हूँ, डाल दें, बिल्कुल। ये मैंने इसमें वाटरमेलन डाला। वैसे मोहसिन भाई, आप उसमें आइस और वाटरमेलन मिला रहे हैं ना,
دل کو ٹھنڈک یہاں مل رہی ہے. ہاں یہ بہت ہی ریفریشنگ سا ڈرنک ویسے بنے گا واقعی یہ بڑا ریفریشنگ بننے والا ہے. جی جی. اور افطار کے بعد تو بہت ہی نیڈ ہوتی ہے ایسے ڈرنک. اس کے بعد اس میں میں نے ڈالا ہے لیمن جوس. محسن یہ آپ نے کتنا ڈالا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا. 2 ٹیبل اسپون بنا کے 2 ٹیبل اسپون. اب میں اس میں منٹ منٹ لیوز ڈال رہا ہوں اس میں پودینہ. کتنا 10 to 12 میرے شیف کو بھی نہیں پتا. اتنا کہ میرے شیف کو بھی نہیں پتا. اوکے اچھا اب اس میں لال شربت ڈال دیں, کسی بھی برانڈ کا لال شربت 2 ٹیبل اسپون. بالکل ٹھیک ہے. یہ میجر ہوا ہوا ہے. لال شربت ایک ایسی روایت ہے کہ اس کے بغیر رمضان مکمل نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. محسن بھائی آج کل ہاں تو لال شربت نہیں ڈالے گا ڈائٹ پہ. ایگزیکٹلی ہاں اسکپ کر دیں پھر لال شربت. اچھا اب آپ اس میں ڈال دیں شوگر 2 ٹیبل اسپون. مفتی صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. ہمیں عرض کر رہا تھا کہ آج کل جو ہے نا اب لال شربت کے علیوہ اب اتنے پیلے نیلے آتے ہیں جی کہ اب بس شربت کے بغیر گزارا مشکل ہے, مگر آج کل لال اور پیلے اور نیلے سب چل رہے ہیں. لیکن مفتی صاحب لال شربت تو پھر بھی وہ ایک روایت کی طرح بن گیا نا. بھائی میں نے اس میں شوگر ڈالی ہے اور اب یہ بلیک سالٹ ڈال رہا ہوں میں ½ ٹی اسپون. جی. اور پھر میں اس کو اس میں سوڈا ڈالوں گا. اس میں ایگزیکٹلی یہ آلموسٹ ½ بوٹل میں اس میں ڈال دوں. یہ دیکھنے میں آپ کو رنگ سے لگ رہا ہوگا کہ یہ آپ کو کتنی فرحت بخشنے والا ہے. اور بہت یہ اور بیسیکلی جب میں اصل میں جب میں ٹریول کر رہا تھا یہ میں نے تب ایکسپلور کی تھی. جی بالکل جی بالکل. I was traveling to like you know مفتی میں نے بھی ایک ایسا ڈرنک پیا تھا رام صاحب. ہمارے ایک فوجی بھائیوں کے ہم ایک ٹور پہ گئے تو ہمارے ایک دوست ہیں خاور نعمان صاحب, تو وہ ہمیں لے کر گئے. تو وہاں پر انہوں نے خربوزے کا کوئی ڈرنک ہمیں پلایا جو بہت ریفریشنگ تھا. ورنہ خربوزے کو سوچ کے آتا کہ بڑا تھک ہوگا وہ اور ہلکا پھلکا نہیں محسوس ہوگا, لیکن وہ ایسا ریفریشنگ تھا کہ اور میں نے وہیں پیا تھا پہلی اور آخری بار. اس کے بعد نہ انہوں نے ہمیں دیا نہ ہمیں یہاں پہ بنانا آیا. تو وہ کوئی انہیں کی کوئی خاص ریسیپی تھی. ہر فروٹ سے آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. اچھا 1000 ٹائپ آف آئی نو دا ماکٹیلز اینڈ کاکٹیلز. اچھا ایک ہم نے یہ سرونگ کر دی اور آج ہم یہ کر دیتے ایک. مجھے بھی کوئی روک بس ہو گیا اب یہ ہو گیا. کوئی ہے جو مجھے بتائے گا کہ بس کروں میں. اوکے اچھا یہ بی کیئرفل جب بھی آپ ہاٹ پلیٹ اٹھائیں گے تو یو ہیو ٹو ویئر دس. بی ویری کیئرفل. اس میں ہاتھ نہیں جلے گا؟ نہیں اس سے ہاتھ نہیں جلے گا. چلے اچھا اس کے اوپر اب میں جو سیسمی سیڈز میں نے روسٹ کر کے رکھے تھے ہم اس کے اوپر اسپرنکل کر دیں گے اور میں وہ نکال دوں کیا ڈرنک. بالکل ٹھیک ہے. میں سرو کرنے لگا ہوں ساتھ ساتھ ڈرنکس بھی. بہت ہی زیادہ ٹیمپٹنگ ڈش لگ رہی ہے یہ. بس اب انتظار ہے کہ افطار ہو جائے ہم فٹافٹ کھا لیں. وہ افطار کا جو اہتمام ہے وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہو چکا ہے. آئی کیچنگ ہونا چاہیے تو مزہ آتا ہے ٹیسٹ کرنے کا. آئیے ان کو ان کے اصل مقام پر لے جایا جائے ماشاءاللہ اور مہمانوں کے سامنے سرو کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تقبل اللہ قبول فرمائے. ہے تو جادو تو ہے ماشاءاللہ ہماری شیف کے ہاتھوں میں. تھینک یو سو مچ شیف. آج بھی آپ نے ہماری افطار کو اتنا بارونق بنا دیا, اتنا خوبصورت بنا دیا, اتنا لذیذ بنا دیا, اتنا خوشبودار بنا دیا. بس اب انتظار ہے کہ افطار ہو جائے. افطار ہو جائے. بالکل امید ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں بھی دسترخوان سج رہے ہوں گے اور اسی طرح مسکراہٹوں کے ساتھ دسترخوانوں پر مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے جو ہیں وہ پروسے جا رہے ہوں گے. اور آپ کو بھی اللہ پاک توفیق دیں. اپنے ارد گرد بھی خیال رکھیے کہ کون سے وہ احباب ہیں آپ کے کہ جو منتظر ہیں کہ آپ کے گھر سے کوئی ایک ٹرے, کوئی ایک پلیٹ ڈھکی ہوئی آئے گی جس میں کچھ ان کی افطار کا بھی سامان ہوگا. تو ان چیزوں کا خیال ضرور رکھا کیجیے. مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں مسجد میں بھی ایک ٹرے جایا کرتی تھی تیار ہے نا, مساجد میں بھی بھیجا کرتے تھے. آج بھی یہ سلسلہ ہے جہاں ہمارے بھی مساجد کہ افطار سے پہلے مختلف محلے سے آتے, پھر نمازی کچھ بچے سب باہر جو ہے بیٹھ کر. مجھے ایسا لگتا ہے علامہ صاحب کہ یہ جب سے کالونیز بنی ہے نا
تب سے یہ عمل ختم ہو گیا. جب تک محلے کی زندگی تھی بالکل ہے نا, تب تک وہ جب تک دل آپس میں جڑے ہوئے تھے, واہ واہ واہ, تب تک یہ اس کا ذائقہ ہی عجب تھا. کیا بات ہے, اس لیے کہ محبتوں کا ذائقہ تھا. کیا کہیں. اور ابھی بھی ہمیں ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشش کرنی چاہیے جہاں دیواروں کے ساتھ ساتھ دل بھی ملے. واہ واہ واہ. اب ایسا ہو جاتا ہے کہ اب ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے اصل میں پتہ نہیں ہوتا, کہ کوئی زندہ ہیں, مر گئے ہیں. محلوں میں تو پھر بھی ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے. روایت پہ جملہ یہ ہے کہ مولا نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں ایسا لگا کہیں یہ انہیں یا ہماری میراث میں شریک نہ. واہ واہ واہ, بالکل 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 بالکل. اچھا میں عرض کرنا چاہوں گا محسن بھائی, ہمارے یہاں پھر بھی رمضان میں ہم ایک دوسرے کی افطاری بھیج دیتے ہیں. رمضان کے بعد پورے محلے کو ہم کو بھول جاتا ہے, ہم ان کو بھول جاتے ہیں, ہم ان کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں ایک ایسا رکھنا چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی ایک دوسرے کو یاد رکھیں. کیا بات ہے, یہ روایت برقرار رہنی چاہیے. کبھی وہ تھوڑا سا دہی مانگ لینے کے بہانے کسی کی بیل بجا دی, کبھی کسی کے پلاؤ بن گیا تو اس نے بھیج دیا, وہ ایک ملنے ملانے کا بہانہ ہے. ہاں آج کا دور تو ایسا ہے کہ محلے والے, ابھی رمضان سے پہلے کہ انتقال ہوا, انتقال سے پہلے وہ مجھے پتہ چلا تو مجھے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہوئی اور وائف, اچھا بیٹا ان کا تھوڑا دماغی طور پر صحیح نہیں ہے, وائف اس کو لے کر ان کے اپنے ہسبینڈ کو لے کر گاڑی میں پڑوسی سامنے کھڑے ہوئے, اور وہ پڑوسی کوئی آگے بڑھ کر نہیں کہہ رہا کہ اچھا گاڑی میں بٹھاتے ہیں یہ کرتے, میت لے کر آئے, بس اوپر جو ان کے جو کرایہ دار تھے وہ آگے ساتھ میں, اور باقی کوئی پڑوسی خاص آئے نہیں. میں نے کہا اتنی دوریاں ہیں. ابھی جیسے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دوریاں تھیں اب اس دوریوں کو کوشش کر کے نزدیکیوں میں لانا ہوگا, اور یہ تب ہوگا جب درگزر اپنانے کی کوشش ہوگی. واہ واہ واہ. اور یہ صرف لفاظی تک نہیں ہوگا, یہ بیٹھ کر باتیں کرنے سے نہیں ہوگا, اس کو عملی جامہ پہنانا ہی پڑے گا, کسی ایک کو پیش رفت کرنی ہی پڑے گی, کسی ایک کو تو جھکنا ہی پڑے گا, اور جھکنے میں ہی عافیت ہے, اور جھکنے والی ہی ٹہنی کو پھل لگا ہے ہمیشہ. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم آپس میں دلوں کی دوریاں مٹائیں, اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ جو محبتوں کا ذائقہ تھا وہ واپس لایا جائے. آپ بھی اپنے دسترخوان پہ محبتوں کا ذائقہ, کھانوں کا ذائقہ جو پروس رہے ہیں اس سے لطف اٹھانے کی تیاری کیجیے. کیوں کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ بھی افطار کیجیے, ہم بھی افطار کریں گے, اور لوٹ کر آئیں گے رونق رمضان میں. ہمارے ساتھ رہیے. رونق رمضان. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افطار کے بعد. اور یہ ڈرنکس میں ضرور چاہوں گا کہ علامہ صاحب اور مفتی صاحب جو ہیں یہ ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ ہماری شیف کامیاب ہوئی اپنے مقصد میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کی جانب بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے, لیکن اس سے پہلے ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہے وہ میں ضرور یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا, دعوت روحانیت. دعوت روحانیت میں ہم مفتی صاحب کو زحمت دیا کرتے ہیں. آج ہم استخارے کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. استخارہ کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے بہت زیادہ سننے میں آیا ہے, جبکہ اس کی تاریخ یقیناً بہت پرانی ہوگی, لیکن بہت زیادہ لوگوں نے اس کو کرنا شروع کیا اور بہت زیادہ اس کے بارے میں چرچا ہوئی, بہت باتیں شروع ہوئیں. تو میں چاہوں گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے, کس سے کرنا چاہیے, انسان خود بھی کر سکتا ہے یا کسی مستند انسان سے ہی کروانا ہے اسے. ماشاءاللہ, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں دیکھیں استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا, اچھا, اور مشورہ کرنا کہ بھئی یہ کام جو کر رہا ہوں یہ کیسا ہے, بہتر ہے یا نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر تو حدیث حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے سکھایا جیسے قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے. تو باقاعدہ اس کا مطلب یہ ہو کہ استخارہ کی بڑی اہمیت ہے اور بخاری شریف کے اندر مذکور ہے, اور ایک تاریخ ہے اس کی, اور باقاعدہ بہت اس کی اہمیت ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت کی کتنی بڑی اہمیت سکھایا جا رہا ہے, اس طرح استخارہ سکھایا جاتا تھا. بیسیکلی طور پر یہ تھا جو حضور علیہ السلام کی تعلیم مبارک سے کہ بھئی خود استخارہ کیے جائے. اس کے لیے باقاعدہ دعا حضور علیہ السلام نے بتائی کہ اللہم انی استخیرک و استقدرک بقدرتک, کہ اے اللہ میں تجھ سے جو ہے وہ مشورہ کرتا ہوں یا خیر طلب کرتا ہوں, جو میرا یہ کام ہے نا, اور میں تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں. وانت تعلم ولا نعلم, کہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. اللہم ان کان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ عمری,
تو فقدرہ لی ویسرہ لی، حضور نے فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اللہ اگر اس کام میں میرے دین میں، میرے فی دینی و معاشی، یہ میرے معاش میں، میرے کام کے انجام میں اگر بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان کر دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي، او کما قال رسول اللہ، اگر اس کام میں میرے لیے بہتر نہ ہو اور میرے دین میں، میرے معاش میں، میرے کام کے انجام میں اگر بہتر نہیں ہو تو اس سے مجھ کو دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی استخارہ جو ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں اس کو بابسوخ لوگوں سے اور جو صحیح اس کے وہ ہیں، بالکل جو اہل ہیں ان کے پاس جایا جائے اور ان سے کروایا جائے۔ پھر اس کے بعد اچھا بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ وہ 4 سے کرتے ہیں، جس کی زیادہ رائے ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس پہ اکتفا کرتے ہیں، ایک ہی پر مضبوط ہو اسی کو فالو کیا جائے۔ بالکل۔ علامہ صاحب استخارے کی اہمیت کوئی اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ ہمارے ہاں اس امر پہ کیا جاتا ہے جس میں انسان فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، بالکل، جس میں انسان مشوش ہو کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے یا یہ طریقہ، لیکن بالاسف کہنا یہ پڑے گا کہ ہمارے یہاں استخارہ جو ہے وہ مشورے سے پہلے آ گیا، جبکہ جو رائے ہے وہ یہی ہے اس حوالے سے کہ الاستشارہ ثم الاستخارہ، پہلے مشورہ ہے پھر استخارہ۔ اگر مشورے کے بعد بھی کسی رائے پر نہیں پہنچ پا رہے تو اس کے بعد استخارہ آیا ہے اور اس کے مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ کہنا اس لیے ضروری سمجھا کہ آج کل تو جس کو رشتے سے انکار بھی کرنا ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب استخارہ، یہ تو آج کل بہت کامن ہے، یہ بہت کامن مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی ضرورت یہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب رشتہ آیا ہے تو پہلے استخارہ کر لیں، پہلے مشورہ کیا جاتا ہے۔ آپ جو بھی رشتے میں تفاحص ہے، جو بھی رشتے میں پوچھنا ہے، جو بھی سلسلے ہیں، بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، اس کی معاشیات دیکھی جاتی ہے، جو بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ دیکھنے کے بعد اگر وہ باکردار ہے اور آپ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں یا مشورہ کر لیا ہے خاندان والوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، تو اس کے بعد اگر کوئی رائے اس کے بعد بھی قائم نہیں ہو پا رہی تو استخارہ بالکل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر استخارہ اضافی ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ اس سے پہلے ہی آپ کی رائے قائم ہو گئی تو پھر اس کے بعد استخارے کی حاجت نہیں رہتی۔ بالکل۔ اور استخارے کے پھر مختلف طریقے آئے ہیں جس میں سے تسبیح کے ذریعے بھی استخارہ ہے، قرآن کے ذریعے بھی استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو استخارہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا طلب خیر ہے، اور ایک بہت کامن مسٹیک کی طرف اشارہ کر دوں، ہمارے یہاں بہت ہے کہ صاحب استخارہ یہ کام کروں یا نہیں کروں، تو یہ نیت اصلاً درست نہیں ہے استخارے کی، اس لیے کہ اگر استخارہ ہاں میں آیا ہے تو کروں پہ ہاں آیا ہے یا نہ کروں پہ ہاں آیا ہے۔ تو ہمارے اگر میں دقیق علمی زبان میں کہوں تو جملہ خبریہ پہ استخارہ ہوتا ہے، جملہ انشائیہ پہ نہیں ہوتا۔ یعنی کیا مطلب، انسان مشوش جب ہو کہ یہ کرنے پہ ہے یا نہ کرنے پہ، نیت ایک کرنا۔ مثال کے طور پہ میں یہ کاروبار کا آغاز کر رہا ہوں یا میں یہ رشتہ کر رہا ہوں، یا آپ اس کو نیگیٹو جملے کو کر لیں کہ میں یہ کام نہیں کر رہا یا میں یہ رشتہ نہیں کر رہا، تو پھر اس کے بعد جو استخارے کا جواب آئے گا اگر مثبت میں آئے گا، اگر آپ کی نیت مثبت میں تھی تو پھر ویسے ہی جواب ہے کہ میں آغاز کریں، اور اگر منفی میں جواب آئے گا تو آپ اس کاروبار سے رک جائیں۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر آپ نے منفی میں نیت کی تھی میں یہ کاروبار نہیں کر رہا یا میں یہ جاب سوئچ نہیں کر رہا یا میں یہ رشتہ نہیں کر رہا، تو اگر ہاں آ جائے تو آپ نے جو منفی میں نیت کی تھی وہ باقی رہے گی، نہیں تو پھر منفی اس بات میں منتقل ہو جائے۔ مفصل جوابات ہمیں مل گئے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر لوٹ کر آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ رونق رمضان، رونق رمضان، پروگرام ہے رونق رمضان، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محسن عباس حیدر، میرے ساتھ ہیں سونیا اور ہمارے بہت قابل احترام مہمان ہیں، اور اگلا سیگمنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے سنہرے اقوال۔ سنہرے اقوال میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے پاس آج، کہ لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ مفتی صاحب اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو فائدہ اس لیے پہنچائیں کہ آپ کو ان سے کوئی مطلب ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اس لیے فائدہ پہنچائیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ واہ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ،
کہ اللہ کی اخلاق کو اپنے جو ہے نا وہ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. اچھا اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنانے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے کی جو کوشش کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ چونکہ اصل میں یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کی کسی ایک صفت کا آپ مظہر بنو گے تو اللہ آپ کو اپنا پیارا بنا دے گا. اور اللہ رب الجلال کے صفات میں جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں تو اللہ رب الجلال کا یہ فرمان کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس رب الجلال اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. آپ اس میں تھوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہمارے معاشرے کی ساخت بنائی ہے اس میں اگر فقط ہم اپنے ہی امور انجام دیں تو پھر یہ معاشرہ بڑھ نہیں سکتا، معاشرہ ہی کولیپس کر جائے. ابھی میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں ظاہر ہے جو بھی یہاں پر ہے موجود ہے وہ اگر غور اور فکر کرے اس حوالے سے، میرا یہ لباس کسی اور کا سیا ہوا ہے، کام کسی اور مزدور نے کیا ہے. توجہ فرمائیے گا، فصلیں کسی کوئی اور کاٹتا ہے، لگاتا کوئی اور ہے، بازار میں کوئی اور لے کر آتا ہے، بناتا کوئی اور ہے، کھاتا کوئی اور ہے. تو معاشرے کی ساخت ایسی ہے کہ کوئی بھی آپ انوینشن لے لیں، کوئی بھی طریقہ کار لے لیں، انسان ایک دوسرے کی مدد کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اب سوال یہ ہے کہ کون کس کے کتنے کام آ رہا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قول آپ نے نقل کیا خیر الناس من ينفع الناس، بیسیکلی آپ کو معاشرے کا کارآمد فرد بنانے کے لیے ابھارا گیا ہے، تشویق دلائی گئی ہے کہ آپ معاشرے کے بیکار افراد میں نہ رہیں بلکہ کارآمد افراد میں رہیں. اب اس کا نتیجہ اور اس کے لیے دیکھیے جب تک انسان کو ابھارا نہیں جاتا کسی کام پر، جس کو جب تک اس کو پروفٹ نہیں معلوم ہوتا تو وہ اس کام کی جانب آج کل کا معاشرہ ایسا ہے کہ کم ہی جاتا ہے. تو اس کے لیے بے شمار روایتیں، بے شمار حدیث ہیں. خود ان کا کردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے، اور رسول خدا کی تو پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. لیکن میں چند ایک مثالیں دینا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ مفتی صاحب نے امیر المومنین کا تذکرہ کیا تو وہ کیا خوب واقعہ ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین امیر المومنین کی تدفین کر کے واپس جا رہے ہیں تو کوفے کے خرابے سے جب گزر ہوا تو ایک مرتبہ گریہ کی آہوزاری کی آواز سنی. اب دو ہی سچویشن سے، اب آپ تصور کیجئے اس مقام پہ میں اور آپ ہوں تو کسی کی گریہ و زاری کی اگر آپ آواز سنیں تو انسانی فطرت اللہ نے یہ بنائی ہے کہ یہاں پر میں دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہاں پر انسانی فطرت یہ بنائی ہے کہ اگر اجنبی بھی کوئی ہو سڑک کے کنارے رو رہا ہو تو ہم انسانیت کی خاطر کم سے کم تسلی کا سب سے چھوٹا لفظ یہی ہے ہمارے پاس، بھائی ہوا کیا ہے. بالکل یہ انسانیت کا بلکہ میں جملہ بدلوں، انسانی تسلی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے. اور اگر ہم واقعہ کربلا کو یاد کریں تو میر عشق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جب 71 قربانیاں سید الشہداء دے چکے تو اس حوالے سے میر عشق نے کہا تھا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. تو وہاں پر انسانیت مر گئی تھی اس لمحے. اور یہ وہی امام حسین تھے. میں واقعے کو مکمل کروں گا لیکن اب جب بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے تو یہ وہی امام حسین تھے کہ جب سپاہی یزید کے افراد رستے میں آ کر ملے تو ایک مرتبہ سب کی زبانیں باہر تھیں پیاس کے مارے، ہلاک سے ہونے سے قریب تھے، یعنی قریب تھا کہ جان قفص انصری سے پرواز کے. اتنے میں یہ کریمی ہے امام حسین کی، نہ مذہب پوچھا، نہ عقیدہ پوچھا، نہ آنے کا مقصد پوچھا. جانتے تھے سید الشہداء کے سپاہی یزید میں سے، مگر کہا عباس قریب آؤ، پورے لشکر کو پانی پلوایا. پورے لشکر کو پانی پلوایا. اب وہ پورا لشکر جناب حر کی سربراہی میں آ رہا تھا. اب یہ کریمی ہے امام حسین کی صرف لشکر والوں کا نہیں کہا بلکہ کہا کہ جو ان کے جانور پیاسے ان کو بھی پانی پلاؤ. اللہ. تو ایک ایک جانور کو پانی پلایا گیا اور کہا خبردار جب تک جانور اپنی مرضی سے منہ نہ ہٹا لے ان کے آگے سے پانی نہ ہٹانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہاں پہ علماء مقاتل نے عجیب واقعہ لکھا، ارباب منبر بھی کہتے ہیں کہ، اور یہ واقعہ غور طلب واقعہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص قریب تھا، اس سے پانی کا مشکیزہ نہیں تھاما جا رہا، ہاتھوں میں ارتعاش ہے، ہاتھوں میں کپکپی ہے، ہاتھوں میں ارتعاش ہے، یعنی پیاس کے مارے قریب ہے کہ جان نکل جائے. اور اتنے میں امام حسین کی خدا کی قسم کریمی ہے کہ قریب آئے، اپنے چلو میں پانی بھر کر پلایا اسے. اسے کہتے ہیں انسانیت، اسے کہتے ہیں انسانیت کا درس. تو یہ اسی گھرانے سے ملے گا. اب یہی امام حسن اور امام حسین ہے، تدفین سے واپس جا رہے ہیں
رستے میں گریہ ازاری کی آواز سنی. اب ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی کو مصیبت میں پڑے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی آگے نکل جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں, یہ نہیں کہ اس کی امداد کریں. یہ ہے امام حسن اور امام حسین کا درس. آواز کی پیروی کرتے ہوئے پہنچے, کیا دیکھا, ایک نابینا ہے جو ایک ویران علاقے میں ایک کھنڈر میں رو رہا ہے, گریہ ازاری کر رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں تقریباً 1 سال ہوا ہے میں اس علاقے میں آیا ہوں. اور قطع کلامی کی معافی, بس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے اور اس قصے کو یہیں سے جوڑیں گے. رونق رمضان, رونق رمضان. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے رونق رمضان اور وقت ضائع کے بنا علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. جی بسم اللہ. تو آواز کی پیروی کرتے ہوئے جب پہنچے اور اس شخص سے پوچھا, دیکھا کہ وہ نابینا ہے, اور اس نے اپنی داستان سنائی کہ تقریباً سال ہوا ہے کہ میں اس علاقے میں اس خرابے میں موجود ہوں اور نہ میرے پاس کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے. تو جب مولا نے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا ہے, کہ روزانہ رات میں ایک شخص آتا تھا میرے پاس آ کر میری داد رسی کرتا تھا, میرے غموں کو دور کرتا تھا, میرے لیے کھانا لاتا تھا, میری پیاس کا سامان کرتا تھا. اور کا تو اس کا نام کیا تھا؟ پورے سال آئے. کا اس کا نام کیا تھا؟ کا اس نے کبھی نام نہیں بتایا. میں نے جب بھی نام پوچھا اس سے تو اس نے وہی کلمات دہرائے جو جناب سلیمان کبھی کسی زمانے میں دہراتے تھے کہ فقیر جالسا فقیرہ, مسکین جالسا مسکینہ. ایک فقیر دوسرے فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے, ایک مسکین دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے. اور پھر ایک جملہ کہا کہ میں یہ جو میں کام کر رہا ہوں, تمہاری داد رسی کر رہا ہوں, تمہارے پاس آ کے بیٹھ رہا ہوں, صرف اس سے میں پروردگار عالم کی خوشنودی اور دار آخرت چاہتا ہوں. اس سے میرا مطلوب صرف اتنا ہی ہے. جب اس نے اب اس واقعے کا اثر دیکھیے کہ جیسے یہ بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون تھا, وہ ہمارے والد امیر المومنین سید الوصیین حضرت علی ابن ابی طالب تھے. جب انہوں نے نام لیا تو کہا آپ کون ہیں, تو تعارف کرایا کہ میں ان کا بڑا فرزند حسن مجتبیٰ ہوں, یہ حسین ہیں ان کے چھوٹے فرزند ہیں. جب تعارف کرایا تو ایک مرتبہ اس نابینا شخص نے اپنے سر کو زمین پہ مارا اور تڑپ کے کہنے لگا کہ مجھے اس شخص کی قبر تک لے چلو جس نے سال بھر میری داد رسی کی ہے. وہ آیا, اس نے اپنے آپ کو قبر مبارک پہ گرایا اور پھر ایک دعا مانگی کہ پروردگار عالم میں تجھ سے اس محبوب شخص کے جو تیرے نزدیک محبوب ہے میں دعا مانگتا ہوں, پروردگار میری روح کو اسی وقت قبض کر, میں اس کے بغیر جینا نہیں چاہتا. یہ ہے قلوب میں اثر کرنا, یہ ہے قلب میں اثر کرنا. تو اگر خیر الناس من ینفع الناس, بہترین لوگ کون ہیں؟ جو دوسروں کے کام آئیں. اور آپ کو یہ تواتر کے ساتھ آئمہ کی زندگی میں ملے گا. اب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے, وسیع دسترخوان ہے, سب کو معروف. اور محدثین جو جب اس زمانے میں کے حالات کا اگر مطالعہ کریں, اس زمانے میں مدینے میں موجود رکھنے میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ کا بڑا کردار ہے. محدثین کو جمع رکھنا خود ایک یہ بڑی بات ہے کہ محدثین کو جمع رکھا. اور ہر کوئی فیضیاب تھا. اس دسترخوان پہ یہ سوال نہیں تھا اپنا ہو پرایا ہو, امیر ہو غریب ہو, ہر شخص نے اس دسترخوان سے فیض اٹھایا. امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان تھا. مجھے کوئی عیب نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے یہ واقعہ بیان کرنے میں کہ عجیب واقعہ, اور اس سے بھی لطف لیں گے لوگ, محظوظ بھی ہوں گے اور ساتھ میں اس سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے, سیکھیں گے. ابھی ظفر بھائی بھی بیان کر رہے تھے اس حوالے سے. تو یہ امام حسن کا دسترخوان ہے. ایک شخص آیا مدینے میں اور اس وقت بھوکا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, سامان سفر ساتھ نہیں ہے. تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے, اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں بھوکا ہوں. اور وہ شخصیت کون تھی؟ امیر المومنین کی. تو ایک مرتبہ امیر المومنین کے پاس ایک ہی روٹی تھی جو اس کے حوالے کر دی. اب وہ روٹی اس نے توڑنی چاہی مگر وہ روٹی اس سے ٹوٹی نہیں. یہ کمال نہیں ہے علی ابن ابی طالب کی ذات کا کہ چاہے تو 2 انگلیوں پہ در خیبر اور روٹی ایسی کہ کوئی توڑنا چاہے نہ ٹوٹے. یہ ہے وہ شجاعت علی ابن ابی طالب ہے, یہ زہد علی ابن ابی طالب. تو ایک مرتبہ جب اس شخص سے روٹی نہیں ٹوٹی تو امیر المومنین نے کہا اچھا فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں پر ایک دسترخوان ہوگا تو وہاں سے فیضیاب. وہ آیا دسترخوان امام حسن مجتبیٰ پر. اب جب دسترخوان پہ بیٹھا ہے تو جو خود کھاتا ہے وہ ساتھ ساتھ جمع کرتا چلا جاتا ہے. مطلب ایک روٹی خود کھائی تو ایک روٹی جمع کی, جو غذا خود کھائی وہ غذا جمع کی, جو پھل خود کھایا وہ پھل جمع کیا. اب مولا نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کھا رہے ہو یہ تو ٹھیک ہے, یہ جمع کس لیے کر رہے ہو؟ کہا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک شخص تھا جب میں مدینے میں داخل ہوا
اس کی روٹی مجھ سے نہیں ٹوٹ پا رہی تھی, تو یہ غذا میں اسے پہنچاؤں گا کہ یہ دسترخوان اسی علی ابن ابی طالب. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ, صدقے جاؤں, واہ 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 واہ, واہ 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 واہ, لطف آ گیا, لطف, ایسا سما بن گیا ماشاءاللہ. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے آؤ وعدہ کریں. سیگمنٹ ہے آؤ وعدہ کریں, اور گفتگو جس نہج پہ آن پہنچی ہے وہاں سے بڑا آسان ہے آج کا وعدہ لینا, آپ سے, مجھے, خود سے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جو وعدہ لیں وہ ہم اللہ پاک کے سامنے لیں, نہ کہ ہم ایک دوسرے سے لیں. ہم تو ایک دوسرے سے ایسے ایسے وعدہ خلافی کر جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم دھوکے دیتے ہوئے شرماتے ہی نہیں ہیں. تو شاید کہیں نہ کہیں جب اللہ پاک کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اور ہم اس عقیدے پہ پختہ ہیں, تو یقیناً ہمیں یہ شرمندگی کہیں نہ کہیں رہ جائے. ہمارے ضمیر اتنے مردہ نہیں ہوئے مجھے امید ہے اب تک کہ ہم اللہ پاک سے وعدہ خلافی کریں گے. تو ہم اس ذات سے کے سامنے کھڑے ہو کے آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی کیپیسٹی میں, چھوٹی ہو بڑی ہو, نیکی ضرور کریں گے, ایک دوسرے کی مدد ضرور کریں گے, خدمت انسانیت ضرور کریں گے. وہ درس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتا ہے, قرآن سے بھی ملتا ہے, احادیث سے بھی ملتا ہے, اور اہل بیت سے بھی ملتا ہے. تو اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے اتنی اچھی اتنی خوبصورت وضاحتیں پیش کی, اتنے اچھے قصوں کے ذریعے ہمیں صرف یہ موٹیویٹ کرنا چاہا کہ وہ ہستیاں جو اس عالم کے لیے ایک مثال ہیں, جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں, اگر وہ اس نہج تک, اور مصلحتاً, ورنہ ان کے دسترخوانوں پہ کیا نہیں آ سکتا تھا, جن کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی, اگر وہ فاقہ کاٹ رہے ہیں اور اپنے حصے کی روٹی در پہ آئے ہوئے سائل کو دے رہے ہیں, تو یقیناً اس میں کوئی مصلحت تھی, اور ہمیں سکھانا ہی وہ مصلحت ہے. یقین جانیے, کیونکہ خدا تو ان سے پہلے ہی راضی تھا, انہوں نے تو کیا ہی خدا کو راضی کرنا. اسی لیے تو قرآن میں سورہ دہر میں اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بے شک 3 روز تک مسلسل روزے سے ہیں, اور در پہ کون آ رہے ہیں؟ مسکین آ رہا ہے, یتیم آ رہا ہے, اسیر آ رہا ہے, اور وہ جو اپنے افطار کے لیے رکھا ہوا ہے یہ اہل بیت دے رہے ہیں. اور عجیب ٹکڑا ہے قرآنی آیت کا کہ اس کے بدلے ہم نہ شکریہ چاہ رہے ہیں, نہ کوئی جزا چاہ رہے ہیں, صرف پروردگار عالم کی رضا چاہ رہے ہیں. تو وہ بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. بے شک پورے سورہ دہر نازل کیا ان کی شان میں, اور جنت کو اہل بیت کی ملکیت میں قرار دیا. اب ان کی محبت میں رکھ کر دل میں جنت میں جایا جا سکتا ہے, ان کا بغض رکھ کر جنت میں نہیں جایا جا سکتا. بے شک بے شک بے شک بے شک. تو آج یہی وعدہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اپنی اپنی استعداد کے مطابق, آپ کی جیب میں عیدی صاحب سے ایک منسوب بہت مشہور واقعہ ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ لوگ بڑے فالوورز ہیں سوشل میڈیا کے. امید ہے کہ میں اور آپ مل کے ہم کہیں نہ کہیں اسلام کے اور اہل بیت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بھی فالوورز بنتے چلے جائیں. لیکن عیدی صاحب سے منسوب ایک واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا سناتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ میری والدہ مجھے ہمیشہ 2 روپے دیا کرتی تھیں, 1 روپیہ میرے لیے اور 1 روپیہ اس لیے کہ میں کسی ضرورت مند کو دے دیا کروں راستے میں اگر وہ مجھے دکھے تو جس بچے کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی تو وہ بڑے ہو کے پھر عبد الستار عیدی تو بنیں گے. تو ہم یقیناً وہ شخصیات نہیں بن سکتے, وہ چنیدہ لوگ ہیں. ہم ظفر بھائی جیسے شاید نہ بن سکتے ہوں, لیکن ہاں ظفر بھائی نے بھی ہمیں وہ طریقہ ضرور بتا دیا کہیں نہ کہیں سونیا کے سوال کے جواب کے طور پہ کہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں ان جیسا تو اپنے چھوٹی سی ایک محلے میں, دوستوں میں, یاروں میں, کالج میں, اسکول میں, جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پہ شروع تو کریں کہیں نہ کہیں سے وہ سلسلہ. آپ کے گھر کے کبڑ میں کتنے کپڑے ہیں جو وہ سیدھا ہو رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم وہ ان لوگوں میں بانٹ دیں جو ضرورت مند ہیں. اپنے گھر کے باہر ایک پیالے میں پانی ہی رکھ دیں, وہ پرندے ہی آپ کو دعائیں دیتے ہوئے چلے جائیں گے. اپنے گھر کے باہر ایک کولر رکھ دیں ٹھنڈے پانی کا, گرمیاں آ گئی ہیں, وہ لوگ پیتے ہوئے چلے جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں ہم کرتے چلے جائیں, اور یہی آج کا وہ وعدہ ہے جو میں آپ سے بھی لینا چاہتا تھا اور جو میں خود بھی کرنا چاہتا تھا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ضرور اس پہ عمل پیرا ہو سکیں. رونق رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام احباب کو, اور پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. بس آج کے پروگرام میں جو بھی غلطی کوتاہی کوئی ہماری طرف سے ہو گئی ہو اس کے لیے انتہائی مودبانہ معذرت, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش جو ہے
چھوٹی موٹی یہ پسند آ رہی ہوگی اور اس کا اظہار آپ ضرور کریں گے، جیسے آپ نے گزشتہ برس کیا تھا، سراہا تھا، پیار دیا تھا ہمیں نہیں، ہمارے ساتھ جتنے بھی بھائی بہن جتنے بھی چینلز پہ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے افطار اور سحر کے اوقات کو خوبصورت بنانے کی محنت کر رہے ہیں، اور آپ تک ایسے علماء، ایسے جید علماء کے توسط سے علم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو سراہیے، ان سب سے پیار کیجیے، کسی کو بھی سنیے، کسی کے بھی ساتھ وقت گزاریے، اپنی افطار کا، اپنی سحر کا، اور مل بانٹ کے، جیسے کہ آج کا جو موضوع تھا کہ خدمت انسانیت جو ہے اس کے اوپر ہم نے آج فوکس کیا اور کوشش کی کہ اس کے بہت سے پہلو دیکھے جائیں، اسلامی بھی، اور پھر ظفر بھائی ہمارے ساتھ تھے، ہم نے ان سے دیکھا جو آن گراؤنڈ، آن فیلڈ یہ سارا کام اپنے ہاتھوں پیروں سے سر انجام دے رہے ہیں اور سالوں سے انجام دے رہے ہیں. اور اس رمضان بھی آپ ایسی تمام جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جس پہ آپ کو اعتقاد ہے، جس پہ آپ کو اعتماد ہے، اس کی مدد ضرور کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی نہیں کر پا رہے تو آپ ایسی کسی بااعتماد شخص کے پاس جا کر ان مستحقین تک اپنی زکوٰۃ یا عطیات یا جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ ضرور کیجیے. اور جاتے جاتے ایک آخری زحمت مفتی صاحب آپ کو دینے جا رہا ہوں میں، اور وہ ہے دعائے خیر کی. تو اگر آپ وہ کروا دیں گے تو اچھا سما بن جائے. اجازت صاحب جان بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ، الحمدللہ آج کا یہ رونق رمضان کا پروگرام میں ہم سب حاضر ہوئے. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما. کسی بھی حوالے سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پیارے اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما. پیارے اللہ ہمیں خدمت انسانیت کا ہمیں جذبہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں کی جو ہے وہ جو بھی ان کے حوالے سے ضرورتوں کا احساس کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہمیں کشادہ رزق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ جو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ ہے، رحمت والا عشرہ ہے. یا اللہ ایک ایک لمحہ تیری عبادت میں، تیری ذکر میں، تیری تسبیح میں، تیرے قرآن کی تلاوت میں، تیرے محبوب کی درود میں، تسبیحات میں، وظائف میں، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، تراویح میں تجھے راضی کرتے ہوئے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اس حوالے سے شیطان تو قید ہے مگر ہمارے اندر کا جو نفس ہے اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ سجدے کی ہمیں لذت عطا فرما. یا اللہ قیام کا ہمیں قرار عطا فرما. یا اللہ ہمیں تسبیح کا مزہ عطا فرما. یا اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک ہم نماز نہ پڑھے ہمیں سکون نہ عطا فرما، اور نماز پڑھ کر ہمیں سکون اور راحت عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا یابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو بھی افراد، جو بھی احباب جو خدمت انسانیت کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ کو جو ہے سعی کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی سعی میں، کوششوں میں یا اللہ ان کو کامیاب اور کامران فرما. اور ان کو یا اللہ ان کی حفاظت فرما. اور ہمیں بھی اسی طرح ان کو دیکھ کر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ تجھے راضی کرنے کے لیے اور بغیر کسی ریاکاری کے ہمیں بھی ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے. یا اللہ جب تک دنیا میں رکھ اے اللہ سچے تیری رضا میں رکھ، اور جب موت دے تو کلمہ طیبہ کے ساتھ اے اللہ پیارے محبوب کی دیدار کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمانا. اور اے اللہ یہ رونق رمضان کے پروگرام کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد. آپ دونوں کا بہت شکریہ، تشریف لائے. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. آپ کی بڑی نوازش کہ آپ لوگوں نے پھر سے رونق بخشی رونق رمضان کو. اور اصل رونق تو آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہے، اور ہم لوگ تو بس آپ لوگوں سے علم بٹورنے آتے ہیں اور اپنے لالچ میں آتے ہیں. رونق کے چراغ کو دینے کے لیے آپ لوگوں کا تو ہاتھ ہے نا. آپ کی نوازش، آپ کی محبت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بشرط زندگی آپ سے پھر سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. رونق رمضان سے محسن عباس حیدر کو، سونیا کو، ہماری پوری ٹیم کو، اور اپنا بہت خیال رکھیے. رمضان رونق رمضان.